लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे लोगों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट चंदन। चैनल वॉइस ऑफ नॉवल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर से हाज़िर हैं एक शॉर्ट नावल के साथ, जिसका नाम है मोहब्बत शजर तुम्हारी, और इसकी राइटर हैं जी अतीका फैज़। तो इससे पहले इसी स्टोरी से रिलेटेड जो है ना, वो एक जो शेर है आपकी नज़र करती हूँ। मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया, मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया, मेरी जान मैं ख़ुद को तेरा करके बड़ा रोया। मैं पहले रोया तेरे गले लगने को, मैं पहले रोया तेरे गले लगने को, फिर तेरे गले लग के बड़ा रोया। चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सर्ट ख़त्म होते ही वो चील की तेज़ी से मद्दाहों की पुरजोश चीखों पर बिना कान धरे और हद से ज़्यादा रश को चीरता किसी को ढूंढ रहा था। इसके बाकी के साथी शशदर इसकी दीवानगी के से आलम को देख रहे थे। कुछ लोग तो उसको गुस्से और मलाल से देखा था और पाँव पटकता स्टेज के पीछे चला गया। इसके सिक्योरिटी गार्ड इसके मद्दाहों को इससे दूर रखने की हर मुमकिन सी कोशिश कर रहे थे, और वो इस पाकिस्तानी दोशीज़ा को तलाश कर रहा था जिसने मुसलसल एक साल से इसे अजनबी सी शर्मिंदगी और बेचैनी में मुब्तला किया हुआ था। इसकी सभी पेशानी पसीने से शराबूर थी और सांसें धुनकी की तरह तेज़ थी। फिर भी वो अपनी थकन को भुलाकर गुस्से से करीबन भागता हुआ चला जा रहा था। अचानक इसकी बेताब नज़रों ने मद्दाहों की भीड़ से कुछ दूर इसकी पुश्त को देखा। वो खरामा खरामा चले जा रही थी, जैसे उसे वापस जाने की कतई जल्दी ना हो। सेवक जैन का गुस्से से तनफ़ुस तेज़ तर हुआ और तेज़ी से भागकर इसके सामने आया। वो जो अपनी धुन में चली जा रही थी, जैन को सामने देखकर हक दक सी रह गई। वह हसीन तर हो गया था और जैन ने देखा इसके चेहरे की रौनक इसकी एक साल की मेहनत ने निचोड़ ली थी, मगर जैन को देखकर आज भी जो चमक इसकी आंखों में दर आई थी वो नाकाबिले बयान थी। और जैन को ऐसा एहसास हुआ वो बहुत खूबसूरत थी और इस चमक से वो और दमक उठी थी। तुम वापस क्यों नहीं गई? जैन ने लब भींचकर अंग्रेज़ी में पूछा। क्या लेकर जाती? आपको देखने के बाद मेरा तो मुझ में कुछ रहा ही नहीं था। रोशाने ने फीकी हंसी से कोरियन में जवाब दिया तो जैन ने इसे हैरानी से देखा। एक साल में इसने पूरी शदोमत से दो काम किए थे, एक जैन के कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने के पैसे जोड़ना और दूसरा कोरियन सीखना, और वो कामयाब ठहरी थी। बिला वजह भाग रही हो शराब के पीछे। जैन की आवाज़ कमज़ोर थी। पहले तो ये सैराब देखकर गुजर जाता था, अब सामने है, आज कामयाब कौन हुआ? चली जाओ वापस, कुछ लिए बिना नामुमकिन है। मेरा जिस्म चाहिए, नहीं आपका साथ। मुस्लिम हो तुम? जैन ने जताया था। यही शर्मिंदगी है, हम दोनों का साथ नामुमकिन है। एक अपनी निशानी तो दे सकती है ना? लाजवाब होकर इसने लब भींच लिए थे और गुस्से के आलम में कुछ सोचते हुए इसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था, और वो कठपुतली बनी इसके साथ घसीटती चली गई। इन दोनों की जानिब बहुत से कैमरों का रुख था और मद्दाहों का शोर भी, जिसमें शरारत, हसद, जलन और कदर शोखी का तासुर था। कोरिया वालों को नई खबर मिलने वाली थी और पाकिस्तान में रोशाने के इंतज़ार में बैठे इसके मंगेतर की जान हवा होने वाली थी। सामने चलती एलईडी पर वो मंज़र इसे ख़त्म कर देने के दर पे था। सोच सोच कर दिमाग की नसें फटने के करीब थीं। इसने ख़ुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस किया। टिकटॉक से लेकर हर सोशल मीडिया पर मशहूर कोरियन बैंड के सबसे मशहूर मेंबर के साथ एक पाकिस्तानी लड़की और इसका हाथ पकड़कर अपनी रिहाइश में ले जाने की खबर बहुत मुतजस्सिस तरीके से नशर हो रही थी। ज़राए का कहना है कि ये पाकिस्तानी लड़की, जिसका नाम रोशाने बताया जा रहा है, अपने कज़न के साथ एक साल पहले पाकिस्तान से कोरिया आई थी। ग़ालिबन इम्कान है कि इसका मशहूर कोरियन सिंगर जैन के साथ ताल्लुक़ बन गया था और इन दोनों ने इस ताल्लुक़ को खुफिया रखा हुआ है। खैर, हमारी अब तक की इतलात के मुताबिक रोशाने ने जैन के साथ इसकी रिहाइश गाह में ही मौजूद हैं, और ये बैंड के बाकी मेंबर्स के लिए तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इससे इनकी शोहरत और साख को नुकसान होने का अंदेशा है। जाजिब जैसे जैसे सुन रहा था, इसका फिशारे खून बढ़ रहा था। इसका जवाब दे गया। वो तो एलईडी बंद करता सहन में आया। टिकटॉक और फेसबुक की मेहरबानी से ये खबर काशिफ से होती होती ताई और चची तक पहुंच चुकी थी, और सहन में पहले ही ताई, चची, ताया, फूफा, फूफी मौजूद थे। अपने बेटे को ताई ने मलामती नज़रों से देखा था। ये आ गया है बेगैरत, क्या ज़रूरत थी उसे वहीं छोड़ आने की? अब मल दी ना मुँह पर कालक, ताई ने सख्त सुनाई थी। भाई साहब, दिन रात एक करके इसने इस कलमुही के यार से मिलवाने के लिए पैसे जोड़े थे, और वो ना हंजार इसी को खुडे लाइन लगा कर चली गई। ताई का गुस्सा
सवानेज़े पर था। चची का दुपट्टा मुँह पर रख कर रोना इस बात की अलामत था कि फूफा और ताया चची को सख्त सुस्त सुना चुके हैं। अब देखें बेगैरत बनकर खड़ा है। फूफा की बात पर इसके तलवों पर लगी थी और सर पर बूझी थी, और वो चिल्ला उठा था, हाँ हाँ मैं हूँ बेगैरत। इसकी धाड़ पर सबको सांप सूंघ गया था। हो जाता है हर कोई बेगैरत जब लड़की खुद खड़ी होकर कह दे कि मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। होना पड़ता है बेगैरत जब मंगेतर किसी और के पीछे जोगन हो जाए। होना पड़ता है बेगैरत जब मंगेतर रात दिन अपनी मोहब्बत का जाप पड़े। और इससे बड़ी बेगैरती ये है कि अब्बा के इन सब बातों को जानते बूझते इस लड़की को हासिल करना यह आपकी नज़र में गैरत होगी, मेरी नज़र में हवस है। वो गुस्से से कफ उड़ाता वहाँ से चला गया था। इन सब ने एक दूसरे को देखा, लेकिन अब इनकी नज़रों में चची के लिए मुलामत ही थी। हाल कॉन्सर्ट अपने अरूज पर था। गाना गाते हुए अचानक इसकी नज़र लड़कियों की हजूम में एक नकाबपोश लड़की पर पड़ी थी। वो मुस्तरिब सा हो गया। वो लड़की इसके हर कॉन्सर्ट में मौजूद होती थी, और कॉन्सर्ट ख़त्म होते ही वो बाकी लड़कियों के बरक्स इसके स्टेज की तरफ आने के बजाय वहाँ से चली जाती थी। उसे वो शुरू शुरू में अपने बाकी मद्दाहों की तरह लगी थी, लेकिन इसे वक्त गुजरते के साथ अंदाज़ा हुआ कि वो इन मद्दाहों से मुख्तलिफ थी। इस लड़की को देखकर इसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक तल्ख़ वाक़या याद आ जाता था, लेकिन वो सर झटक देता था क्योंकि माज़ी के बारे में वो जितना सोचता उसे उतनी ही तकलीफ़ होती थी। इसने परफॉर्मेंस के दौरान एक स्टेप अपनी शर्ट उठाने वाला भी करना था, और जब इसने वो स्टेप पर परफॉर्म किया तो इसने लड़कियों की पुरशौक़ आवाज़ें सुनी थी, मगर इसके जहाँ के तहाँ थम जाने की एक और वजह थी, और वो थी इस नकाबपोश की निगाहों में वाज़िया नापसंदीदगी जो इसकी आंखों में इसके शर्ट ऊपर करने के अमल से आई थी। वो बाकी लड़कियों की तरह इसकी तरफ लपकने के बजाय नज़रें झुका गई थी, और वो अचानक ही लड़कियों के धक्कम पील से इसका निकाब सरका था, और वो जो इसकी नज़रों की खफगी से बेचैन सा था, सूरत देख कर हक दक रह गया। इसका चेहरा बहुत हद तक किसी से मुशाहबत रखता था। हाल इसने गिटार बजाते हुए थक कर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद की थीं। कॉन्सर्ट में आया वो चेहरा छम से इसके जहन में दर आया। इसने गौर करना चाहा कि वो चेहरा किसके चेहरे से मुशाहबत रखता था, और जहन से मिलने वाले जवाब पर वो मज़ीद बेकरार सा हो गया और उठकर अपने स्टूडियो से बाहर आ गया। बाहर टी योंग जो एक न्यूज़ देखने में मसरूफ़ था, इसने इसके चेहरे पर उदासी भांप ली थी और इसे अपने साथ सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। वो धप से सोफ़े पर गिरा था और सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद लीं। टी योंग ने इसकी हालत को गहरी नज़रों से जांचा था। न्यूज़ में तुम्हारे और वो शर्ट उठाने वाले स्टेप को 3-4 बार परफॉर्म करने पर अजीब सी गोसप चल रही है, टी योंग ने इसको चेताया था। इसने सीधा होते हुए बेबसी से सर झटका, क्योंकि इसने ये अमल क्यों किया था ये वो भी नहीं जानता था। वो चेहरा इसकी निगाहों में रह गया था, और अपने स्टेप पर इस एशियाई चेहरे पर फितरी हया वाली नाराज़गी। वो हैरान था। वो पहली बार किसी के चेहरे पर छाए इतने खूबसूरत रंगों को देखकर इसका दिल बेतरतीब अंदाज में धड़का था। टी योंग ने इसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए अपना हाथ इसके कंधे पर रखा था। तुम्हें मिलना चाहिए इससे लड़की, लेकिन कोशिश करना वो हरकत ना करना जो सेवक जैन ने इस लड़की के साथ की थी। टी यांग ने इसे समझाया था, और वो लब दबाते इस बात में सर हिला गया। माजी तुम होश में तो हो? अब तुम उसे कोरिया ले जाना चाहते हो, वो भी अपनी मंगेतर के इस बेहुदा ख्वाब की तकमील के लिए। ताया जी को करंट लगा था। जाजिब सारी तैयारी के साथ इसकी मोहब्बत साबित करने के लिए दलाइल के साथ मौजूद था। ताया जी के साथ साथ वहाँ मौजूद फूफा जी, फूफी और चची भी इसे आंखें फाड़े घूर रहे थे, और ताई के तो मानो तन बदन में आग लग गई थी ये सुनकर कि भला इनका बेटा, जिसने ताई के खिलाफ जाकर अपनी मंगनी इनकी भांजी की बजाय अपनी चची की बेटी से की थी, रोशाने से करवाई थी, अब कैसे मुंह को आ रहा था, वो भी इसकी नादानी में कही बात को। कोई नहीं जानता कोरिया, और इसके 19 साल का होते ही तुमसे ब्याह देना है, फिर ये करते रहना चौंचले, ताई ने सख्त लहजे में कहा था। लेकिन जो मौका कंपनी अभी दे रही है वो शायद तब ना दे। मैं इसे अभी ले जाना चाहता हूँ। इसका ख्वाब है BTS कॉन्सर्ट में जाना, और फिर वो आर्मी में चली जाएंगी। मेरी वहाँ अपने दोस्त से बात हो गई है, वो सारी अरेंजमेंट्स करके बैठा है। जाजिब ने पुरजोश से बताया था, वही पुरजोशी जो रोशाने की बातों में BTS को लेकर होती थी। हमारी भला से जहन्नुम में जाएं वो सातों के सातों। और ताई चटक कर बोली, और चची ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बेटा, ये मुनासिब नहीं है, और वो तो बेवकूफ़ है, उसे क्या मालूम एक ना महरमों के पीछे यूं ख्वार हो रही है। चची, ना महरम तो मैं भी हूँ, अब मेरे साथ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुम्हारी बात अलग है बेटा, ताई ने हार ना मानी, मगर वो जाजिब था। नहीं चची, ना महरम ही होता है। बरखुरदार, जब तुम सोच ही चुके हो तो हमारी हर मसलहत तुम्हें हुज्जत ही लगेगी। जाओ, तुम्हारी मंगेतर है, जहाँ मर्जी ले जाओ। ताया जी ने कठोर लहजे में बात ही ख़त्म कर दी थी। इन सबको लगा अब जाजिब कोई बात करेगा, लेकिन इसने बात की भी तो क्या।
شکریہ، آپ کا انکار بھی کرتے تو میں نے روشانے کی خوشی ہی دیکھنی تھی۔ چچی جان، آپ روشانے کی پیکنگ کر دیجیے گا اور جو ضرورت کا سامان رہتا ہو مجھے بتا دیجیے گا، میں خریداری کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، ان کو حق تک چھوڑتا چلا گیا تھا۔ یہ تو ابھی سے ہی گھٹنے تلے بیٹھ گیا ہے، پھپھو اب جا کر بولی تھی، کیونکہ وہ جاذب کے کم ہی منہ لگتی تھی۔ یہی ہوتا ہے، کم عمر لڑکی مل جائے تو۔ پھوپھا بھی کہاں چپ رہنے والے تھے۔ چچی جان خائف سی ہوتی وہاں سے کھسک گئی تھی۔ جب سے اسے پھوپھا کی چھوٹی بیٹی رانیہ سے اپنے کوریا جانے کی بات معلوم ہوئی تھی، وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ منگنی کی رات اس نے جاذب سے خوابناک لہجے میں اپنے BTS کنسرٹ میں جا کر سیوک جین سے ملنے کا خواب بتایا تھا، اور جاذب اس وقت چپ رہا تھا اور وہ سیوک جین سے ملنے کا خواب لیے جی رہی تھی، جس کے خواب کی تکمیل کے لیے جاذب نے اسے سرنگو کر دیا تھا۔ اس کے سارے کمرے میں سیوک جی کی تصاویر لگی تھی۔ جب خاندان والے اس کو ایک دیوانے کا خواب سمجھنے کبھی کبھی ٹوک بھی دیتے، کبھی چھوٹی عمر کی نادانی سمجھ کر ٹال دیتے، مگر ان کو کیا معلوم تھا یہی پہلو تہی ان کو کون کون سے امتحان سے دوچار کرنے والی ہے۔ وہ بھاگی بھاگی جاذب کے کمرے میں گئی تھی اور وہاں جاتے ہوئے وہ تائی کی تیکھی نظریں خود پر محسوس نہ کر سکی۔ کمرے میں جاذب لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اپنا آفس کا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ روشانے کے چہرے پر کھلتی مسرت اعلان کر رہی تھی کہ وہ کوریا جانے کی خبر سن چکی ہے۔ اب خوش ہونا؟ جاذب نے پوچھا تھا۔ بالکل، لیکن ہم کب جا رہے ہیں؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ بہت جلد، جاذب نے اس کو نظروں سے نہارتے جواب دیا تھا۔ جاؤ پیکنگ شروع کرو۔ جاذب نے بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اسے جانے کو کہا تھا۔ فی الحال اس کو کوریا جانے تک تائی کے عتاب سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جس جوش سے آئی تھی اسی جوش کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تائی نے اس کو کھری کھری سنانی چاہی تھی، مگر پیچھے آتے جاذب کو دیکھ کر کچن کی طرف پلٹ گئی۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے یہاں تک کیسے پہنچی تھی سمجھ نہیں پائی، مگر جب جین نے اسے اپنی خوابگاہ میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ تب ہوش کی دنیا میں لوٹی اور حیرت سے خوابگاہ کو اور پھر جین کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ میں، میری قربت، میرا جسم، جین نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس بات پر اس کی نگاہوں میں در آنے والی تکلیف پر جین کو کبھی بھی اپنے لفظوں کا احساس بخوبی ہوا تھا۔ اور آئی ایم۔ اس سے پہلے وہ معذرت کرتا، روشانے نے اس کی طرف چیل کی طرح جھپٹی تھی اور جین توازن برقرار نہ رکھنے کے باعث اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ لمحوں کی خطا تھی اور وہ بہکنے لگا تھا۔ اس نے روشانے کی آنکھوں میں خفگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور وہ ان آنکھوں کا فدائی ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے روشانے اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثر کو بھانپ کر اٹھ پاتی، جین نے کروٹ لے کر اسے بیڈ پر گرایا تھا اور اس پر جھکا۔ روشانے کے جسم میں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی بات تھی۔ حال آج وہ اور ٹی یونگ ماسک لگا کر اسٹور میں گروسری لینے گئے تھے۔ ان لوگوں کو کم ہی موقع ملتا تھا عام لوگوں کی طرح رہنے کا، ورنہ ہر طرف تو ان کے مداحوں کا جھرمٹ رہتا تھا۔ ابھی وہ اپنے لیے سوس وغیرہ لے رہے تھے کہ وہ چونکا تھا۔ کنسرٹ والی دوشیزہ ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج اس نے بیبی پنک فراک پر شفون کا بیبی پنک دوپٹہ ہی لیا ہوا تھا، اور اس مشرقی لباس میں اس نے جانا کہ وہ چہرہ کتنا حسین تھا۔ لڑکے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوشیزہ پھیکا سا مسکرائی تھی، درد بھری مسکراہٹ جہاں وہ دل میں اٹھنے والے ابال کو دبانے میں ہلکان ہوا۔ تبھی پیچھے سے اس کے کندھے پر ٹی یونگ نے ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں بات کرنی چاہیے اس سے، ٹی یونگ نے مشورہ دیا تو اس نے غصے سے ٹی یونگ کو دیکھا۔ وہ دیکھو، وہ ہوتا کون ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا؟ اس کے لفظوں میں جلن صاف صاف نمایاں تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ ٹی یونگ نے اسے جتایا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ ماضی اپنے پوشن میں آ کر اس نے سرشاری سے اپنا بیگ نکالا تھا اور کپڑے رکھنے لگی۔ کاشف نے آ کر اس کا بازو جھلایا تھا۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گی؟ کاشف اس کا جڑواں بھائی تھا اور اس سے کہیں سمجھدار بھی۔ کاش! اس نے خوابناک لہجے میں ٹھنڈی آہ بھری تو کاشف چونکا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس بےہودہ خواہش پر جاذب بھائی پورے خاندان سے لڑ کر تمہیں کوریا لے جا رہی ہیں، اور تم ہو کہ ایسا سوچ رہی ہو؟ کاشف نے ملامت کی تھی۔ تو میں کون سا بے وفائی کر رہی ہوں جاذب کے ساتھ؟ اسے تم بے وفائی نہیں کہتی؟ کاشف نے دیواروں پر لگی سیوک جین کی تصویروں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ یہ میرا خواب ہے، اور منگنی تو میں نے جاذب سے ہی کروائی ہے نا؟ روشانے نے جتایا تھا اور اپنے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تم نے بھائی کو آپشن میں رکھا ہے؟ کاشف نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے استفسار کیا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی آنکھوں سے شرارے اگلنے لگی تھی۔ کاشف غصے سے سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔
18 سال کا ہونے کے باوجود وہ عقل رکھتا تھا اور آنے والے وقت کے لیے اندیشہ بھی۔ روشانے کے ارادے ٹھیک نہیں تھے۔ یہ ایک فین کے اپنے سیلیبریٹی سے ملنے کا نہیں بلکہ ایک عاشق کے اپنے محبوب سے ملنے کا سا جنون تھا۔ مسرت تھی جو سب بھانپ رہے تھے اور اندر ہی اندر ڈر بھی رہے تھے، مگر جاذب نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ روشانے اس کی محبوبہ تھی اور محبوبہ کی اولین خواہش وہ پوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی پوری نہ کر پاتا تو یہ کیسی محبت تھی؟ یہ منظر ایک حویلی نما گھر کا تھا جس میں ایک بوڑھی عورت، اس کا ایک بیٹا، دو پوتیاں اور ایک بیوہ بیٹی سونیا اپنے 3 بیٹوں راہم، شموئیل اور یوشا اور ایک بیٹی غانیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ گھرانہ جتنا بڑا اور اتنا ہی دلوں میں کدورت، لیکن بچوں کے دل آپس میں حد درجہ ملے ہوئے تھے۔ ان دلوں میں دادی جی بھی وقتاً فوقتاً درار ڈالتی رہتی تھیں، مگر اپنی ماں کی بالکل برعکس فطرت کے حامل سونیا نے اس گھر کو جوڑ رکھا تھا، اور ان کا یہی جوڑنا شموئیل کو اپنے ماموں کے حد سے زیادہ خاموش طبیعت کے حامل بڑی بیٹی طیبہ کا اسیر کر گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مومانی اسے چھپائے چھپائے پھرتی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد وہ خود بھی ایک خول میں بند ہو گئی، اور چھوٹی بیٹی ایمان جو حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی، بعض اوقات دادی کو بھی نہ چھوڑتی تھی۔ دادی بھی جب اس کی زبان درازی کا مقابلہ نہ کر پاتی تو اس پر نفرین بھیج کر چپ کر جاتی۔ سونیا کبھی دادی کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کرتی، کبھی ایمان کو، مگر گیہوں میں گن کی مانند بیچ میں پستی رہتی تھی۔ ماضی وہ پورے 1 ماہ کے لیے کوریا جا رہے تھے، تب تک سب گھر والوں نے ہر طرح کے حربے آزمائے کہ ان دونوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سودائی تھے۔ ایک محبوب سے ملنے کی چاہ میں دیوانی ہو رہی تھی اور ایک محبوب کی خوشی میں پاگل سا، اور جہاں دونوں طرف دیوانگی ہو تو ایک فریق خسارے میں رہتا ہے۔ جاذب نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے لیے خسارہ لینے جا رہا ہے اور واپسی اسی کے تہہ دامان ہونے والی ہے۔ حال تم اس کے پیچھے بالکل پاگل ہوئے جا رہے ہو کیا؟ ٹی یونگ نے اسے بے دریغ شراب پیتے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے گلاس چھینا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اسے ٹی یونگ کو دیکھا اور مبہم سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ آئی نیڈ ہر، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ ٹی یونگ چونکا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے جو ٹی یونگ نے ادھوری بات چھوڑ کر اپنے لب بھینچ لیے۔ یہی حالت وہ سیوک جین کی دیکھ چکا تھا۔ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ ٹی یونگ نے اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ ہے اس کی ہمت مجھے بھلائے، میں ساتھ چھوڑوں وہ مر نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا، میں اس کے سب سے قریب تر ہوں۔ وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کی آنکھوں کا نور ہوں اب۔ حال میری ماں نے ایک غلطی کی تھی شورے، اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے یاسیت سے کہا۔ شورے 1000 بار کہے لفظوں کو سننے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے ایک ناجائز بچی کو چاہا، اس کی ماں بنی اور معاشرے نے انہیں توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ نمناک لہجے میں اپنے دوست شورے کو بتا رہی تھی۔ اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں درد جیسے کسی نے مٹھی سے بھر بھر کر ڈالا تھا، اور یہی درد تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا۔ اور یہی غلطی میں کر رہی ہوں، میں اس شخص سے محبت کر رہی ہوں جس نے میری ماں سے نفرت کی اور میری ماں نے اس سے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شورے کافی دیر تک اس کو روتے دیکھ کر اپنا ضبط آزماتا گیا اور آخرکار اس نے اپنے باپ سے کیا وعدہ توڑ دیا تھا۔ تمہاری ماں بد کردار نہیں تھی، اس کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا۔ شورے نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا اور اس کا ہچکیاں لیتا وجود لرز گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی کے ابھی گر جائے گی۔ اس کی ماں کے کتنے راز تھے جو عیاں نہیں تھے اور کتنے راز تھے جو سب کو معلوم تھے، لیکن اسے نہیں۔ ماضی ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی وہ جیسے ہواؤں میں تھی۔ اس نے خوشی سے سمیر کا بازو پکڑا ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں آ کر ایسے خوش ہوگی تو میں تمہیں تمہاری ساری زندگی یہیں رکھتا۔ جاذب نے اس کے پر رونق چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا تھا ان کو لینے جاذب کے دوست سمیر نے آنا تھا۔ اب یہ جاذب کی بدقسمتی تھی یا خوش قسمتی، اس کا ہم جماعت کم قریبی دوست کوریا میں آ کر سیٹل ہو گیا تھا۔ اس پر مستاق سمیر کی دوست للی میک بی ٹی ایس گروپ کی میک اپ آرٹسٹ تھی، یعنی جاذب کی قسمت اسے پورے طریقے سے توڑنے والی تھی، کیونکہ سمیر نے جاذب کو روشانے کے لیے بہت بڑے سرپرائز کا اہتمام کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور جاذب جانتا تھا کہ روشانے کے لیے یہ سرپرائز بہت زیادہ بڑا ہونے والا تھا۔ کاش وہ یہ بھی جان جاتا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بھی اسی کوریا کی سرزمین پر لکھا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو
سمیر اسے آتا دکھائی دیا تھا جاذب اور وہ بہت پرتپاک سے ملے اور جاذب نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ ان سے ملو، آئی نو شی از یور فیانسی رائٹ، جاذب نے شوقی سے کہا تھا، اور وہ ایسا کرتا بہت پیارا لگا تھا۔ روشانے کو ایسا محسوس ہوا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس وقت کوریا میں تھی یا یہ سب چیزیں ہی اس کو اچھی لگتی تھیں۔ رائٹ، جاذب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سمیر کا اپارٹمنٹ بہت کشادہ تھا۔ راستے میں جاذب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سمیر کی 2 سال کی ایک بیٹی ہے جو اپنی والدہ کی شفقت سے محروم تھی۔ اپارٹمنٹ تو بہت پیارا ہے، روشانے نے ستائشی نظروں سے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے تعریف کی۔ سمیر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ جاذب نے اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا اور اس کی خوشیاں دوام ہونے کی دعا کی۔ حال آج اس کے ساتھ شورے نہیں آ پایا تھا۔ وہ خود ہی یونی جانے کے لیے بس اسٹاپ کی جانب چل پڑی۔ شورے نے جو اسے حقیقت بتائی تھی، وہ اب جلد سے جلد پاکستان جا کر اپنی ماں کے کردار پر لگا داغ دھونا چاہتی تھی، اور وہ کوریا بھی اپنی ماں کی خواہش پر آئی تھی اور جانا بھی صرف اپنی ماں کے لیے چاہتی تھی۔ شورے اس کے پاکستان جانے کے حق میں نہیں تھا، مگر اب وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی۔ انہی خیالوں میں چلتے چلتے اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی، اور وہ رکا اس میں نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر انگشتے بدنہ رہ گئی۔ چاہے اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، مگر وہ کروڑوں لوگوں میں بھی اسے پہچان سکتی تھی۔ اس کی دانست میں وہ اس کی ماں کا قاتل تھا، اور اب اس کے دل کا، کیونکہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوئے جا رہی تھی۔ جنگلوک نے ایک ناقدانہ نظر آس پاس ڈالی تھی اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے گاڑی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ پر گر سی گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتی، جن لوگ اس پر چھکا تھا اور اس کے منہ پر اپنی ہتھیلی رکھی، یعنی بولنے کی راہ محدود کی۔ ہلنے کی تو سکت وہ پہلے ہی چھین چکا تھا۔ چلانے کی غلطی کرنا ہی نہ تو بہتر ہے، ورنہ جتنی خوبصورت تم ہو، ابھی کے ابھی جن لوگ نے زومائنی کہا تھا، اس کی جو جن لوگ کو اتنے پاس دیکھ کر دھڑکن عروج پر تھی، تھمنے سی لگی، مگر آنکھوں سے شرارے لپکنے لگے، ساتھ ساتھ نمی بھی در آئی تھی۔ اس نے رضامندی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ گرل بیبی، ویسے تمہارے ہارٹ بیٹ بھی کچھ زیادہ تیز ہے لگتا ہے، دل میں طوفان مچا ہے، جن لوگ نے شرارت سے کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ طوفان تو مچا ہے، اس نے جلدی سے سیدھے ہوتے آہستہ سے کہا تھا، اور میری زندگی میں بھی جن لوگ نے اس کے گلال گالوں کو دیکھتے سرگوشی کی تھی۔ کار میں ایک معنی خیزی خاموشی تھی۔ وہ اسے ایک انجان مگر کافی عالی شان جگہ لے آیا تھا، اور سیدھا آ کر اس کو کمرے میں چھوڑا تھا اور مڑ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ جن لوگ کے دروازے بند کرنے پر ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، اس نے جن لوگ کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ سوری، یہ دروازہ کھولنے کے لیے نہیں بند ہوا۔ وہ اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ ہر بار اس کی توقع کے برعکس رویہ اختیار کرتی تھی، اور جن لوگ اس کو اس وقت ڈری سہمی دیکھنے کا متمنی تھا، وہ اس کے غصے سے بھی محظوظ ہوا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سینے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بیزاری سے استفسار کیا تھا۔ تمہیں جن لوگ نے جواب دینے میں لمحہ بھی دیر نہ لگائی تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ 23 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے، اس نے اپنی عمر بتانے میں جان بوجھ کر دروغ گوئی سے کام لیا تھا۔ اچھا، لگتی تو نہیں ہو، جن لوگ نے گہری نظروں سے دیکھتے اس انداز سے کہا تھا تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ بڈھا ٹھڑکی پیچ و تاب کھاتے وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی، جو جن لوگ نے بخوبی سن لیا۔ میں بڈھا ٹھڑکی، یہی کہنا ہے نا تم نے؟ جن لوگ نے ایک آئی برو اٹھا کر استفسار کیا تھا۔ جی بالکل، جب سن لیا تھا تو وہ کیوں ڈرتی؟ جن لوگ محظوظ سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی اور انگشتیں بدنام رہ گئی تھی، کیونکہ جن لوگ نے خود کو شرٹ سے آزاد کیا اور اس کی جانب دیکھا تھا، جو اب اس کی جانب دیکھنے کے بجائے لب چباتی پاؤں کے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ دیکھو، کہیں سے لگتا ہوں میں بوڑھا؟ جن لوگ کو چڑھانے والے انداز میں پوچھنے لگا تھا، اور اس کی ہمت نہیں تھی کہ جن لوگ کی جانب دیکھ لیتی۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے تمہیں چپ کروانے کا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے نہایت قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ مقابل کا وجود لرزنے لگا۔ شرٹ لیس جن لوگ اور وہ اکیلے، وہ اپنے دل کی دھڑکن تک سن سکتی تھی۔ جن لوگ اس کو والہانہ نظروں سے تک رہا تھا۔ جس کام کے لیے مجھے لے کر آئے ہیں وہ بتائیے، اس نے نظریں جھکائے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ جس کام کے لیے بلایا تھا وہ بتا نہیں سکتا؟ کر سکتا ہوں، اجازت ہو تو شروع کروں؟ جن لوگ نے شوق لہجے میں اس کے کان کی لو پر جھکتے کہا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ کر دروازے سے لگی تھی۔ وہ پورے 2 سال بعد گھر میں قدم رکھ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ننھی بچی کا ہاتھ۔ تائی جان نے بے یقینی سے اس کو دہلیز پار کرتے دیکھا تھا، اور چچی بلکیس کو غضب سے بھرپور آواز دی تھی۔ ادھر آؤ بلکیس، دیکھ تیری بھگوڑو بیٹی آئی ہے اپنے گناہ کو ساتھ لے کر۔ ان کی دہائی صحن سے ہوتی پورے گھر میں گونجی تھی۔ وہاں بلکیس، چچی، کیا سبھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ جاذب اسے سامنے دیکھ کر جہاں کا تہاں ساکت رہ گیا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک کی نظروں میں اس کے لیے حقارت تھی، سوائے جاذب کے۔
وہ لب چباتی نم آنکھوں کے ساتھ خود کو گھورتی بلکیس کی طرف بڑھی تھی۔ کون ہو تم؟ آئندہ میری طرف بڑھنے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیونکہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکیس نے زہرخند لہجے میں کہا تھا اور واپس کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ روشانے نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارا اور اپنی بیٹی اسماعیل کو زبردستی مسکرا کر دیکھا تھا، جو ایسے ماحول سے گھبرا سی گئی تھی۔ تم اس گندے سے ناجائز وجود کے ساتھ شوق سے یہاں رہنا چاہو تو رہو، مگر میں تمہارا گندا سایہ اپنی ماں پر پڑنے نہیں دوں گا، کاشف نے دانت پیستے سخت لہجے میں کہا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ روشانے نے سر اٹھا کر جاذب کی جانب دیکھا تھا اور تنزیہ مستصفر ہوئی تھی۔ تم نے بھی کوئی کیچڑ اچھالنا ہے؟ اچھال لو، نہیں بس یہ کہنا ہے کہ نکاح کرو گی مجھ سے؟ جاذب نے ایک نظر تائی کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر بے خوفی سے کہا تھا۔ تائی ساکت قدموں کے سے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور روشانی کا جسم ساکت تھا، غصے سے، بے بسی سے، احساس کمتری سے، طنز سے۔ وہاں اس کو جاذب کا فیصلہ طنز ہی تو لگا تھا۔ تائی کو تو سانپ سونگھ گیا تھا اور وہ تیش سے بلبلا اٹھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ جاذب؟ وہ دھاڑی، لیکن جیسے جاذب کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ روشانی نے وہاں سے غصے میں جانے لگی تو جاذب نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ میں ان فضول باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتی، روشانی نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ جاذب تائی للکاری۔ جاذب کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ یک ٹک روشانی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ روشانی نے پہلے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن جب مزاحمت سے تھک گئی تو آگے بڑھ کر جاذب کے کندھے پر سر رکھا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی تھی، اب اسے کسی کا کندھا درکار تھا۔ گھر کے مکینوں کے دلوں میں جگہ نہیں اور تم گھر کا سوچے بیٹھی ہو پگلی، میرے دل میں رہو ساری زندگی، جاذب نے اتنے پیار سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھاؤ کو بھولنے کے لیے تیار ہوئی۔ ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، جان دے کر بھی کوئی پوچھے کہ ہارا کیا ہے۔ ایک عمر کٹی جن کی وفاداریوں میں، ایک عمر کٹی جن کی وفاداریوں میں، ہائے وہ کہتے ہیں کہ تم تو پاگل ہو، تمہارا کیا ہے۔ جاذب نے اس کو اور شمائل کو اپنے بیڈ روم میں پہنچانے کے بعد قاضی کی طرف جانے کا قصد کیا تھا، کیونکہ وہ مزید محاذ کھڑا ہونے سے پہلے روشانے کے ساتھ اپنا شرعی رشتہ بنا لینا چاہتا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، کانسرٹ میں چلیں گے۔ جاذب کے ایک جملے نے اس میں نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنا بہترین لباس فراک پہنا تھا اور ہلکا سا میک اپ کر کے بالوں کو آدھا کیچر میں جکڑ لیا اور گھوم کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ خود ستائشی سے مسکرا اٹھی اور باہر کی جانب لپکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سمیر اس کو یوں نقص سے تیار دیکھ کر نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور وہ اس کے قریبی دوست جاذب کی منگیتر تھی۔ یہ تصور جان لیوا صحیح مگر حقیقت تھا۔ وہ بے خیالی میں جاذب کے دلکش چہرے سے چپکی مسکراہٹ کو یاسیہ سے دیکھتا رہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ للی میک سے بات کر کے سمیر نے روشانے کی میک اپ روم تک رسائی حاصل کر دی تھی۔ جاذب کار پارک کرنے گیا تھا۔ جب سمیر نے اسے یہ بات بتائی تو وہ خوشی سے چلا اٹھی۔ سمیر بھائی واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس نے اپنی ٹون میں جلدی جلدی بولتے ہوئے استفسار کیا تو سمیر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہائے میری تو ابھی سے ہی دھڑکن بڑھ رہی ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اچھا سناؤ، سمیر نے ہلکے سے جھک کر ایک ادا سے کہا۔ روشانے نے گڑبڑا گئی تھی۔ اسی وقت للی میک دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئی تھی۔ روشانے نے سر جھٹک کر سمیر کی بات کا اثر زائل کرنا چاہا۔ تعارف کے بعد للی میک اسٹوڈیو میں لے آئی تھی۔ تم چپ چاپ یہیں بیٹھی رہنا، للی میک نے انگریزی میں کہا اور اسٹوڈیو کے ایک طرف بنے دروازے میں گم ہو گئی۔ باہر اس کی سوچ سے زیادہ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ روشانے نے اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھتے اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی اور اپنی اس حرکت پر خود ہی مسکرا دی تھی۔ اس کو لگا یہ سب ایک خواب ہے، مگر یہ حقیقت تھا سب۔ اچانک اسٹوڈیو کا دوسرا در واہ ہوا تھا اور اس کا خواب سویک جین اس میں سے اندر آیا تھا۔ وہ گڑبڑا کر دل کو تھامے پہلی کھڑی ہوئی، پھر گھبراہٹ میں واپس بیٹھی تھی اور پھر کھڑی ہوئی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور خوشی سے آنکھوں میں نمی تھی۔ دوسری طرف سویک جین کی آنکھوں میں ذرا بھر بھی شناسائی کی رمق کیا ہوتی، اس کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ جین کے پیچھے پیچھے اب جنگ لوگ بھی اندر آیا تھا۔ وہ بری طریقے سے سسپٹا کر رہ گئی۔ اس کا جنون سویک جین اس کے سامنے تھا اور اس کی نگاہیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ کون ہو تم؟ جین نے ایک ابرو اچکا کر کورین میں پوچھا۔ وہ لب کاٹنے لگی کیونکہ وہ کورین نہیں جانتی تھی۔ یہاں کیسے آئیں؟ اس نے مزید سوال کیا تھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ لرزتی ہوئی سیکیورٹی جنگلوک نے اپنے گارڈز کو آواز لگائی۔ اسی وقت دو
دو باوردی گارڈز اندر آ دھمکے تھے۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ جنگ لوک نے سوال کیا تھا۔ وہ کورین سے نابالغ تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ میں سیوک جن کی بہت بڑی فین ہوں۔ اس سے پہلے کہ سیکورٹی گارڈ اس کی جانب بڑھتے، اس نے اٹکتے ہوئے انگلش میں کہا تھا۔ جین اور جنگ لوک نے تحیر سے اسے دیکھا۔ میں پاکستان سے آئی ہوں سیوک جین سے ملنے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی لیکن نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ جین نے اسے بغور دیکھا۔ تو آپ کو میرا آٹوگراف چاہیے؟ جین انگلش میں نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سیلفی بھی لے سکتی ہو؟ جین نے شاہانہ انداز میں اجازت دی تھی مگر اس کے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جین نے جنگ لوک کی جانب حیرانی سے دیکھا۔ تو پھر؟ جین کی بجائے جنگ لوک نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ میں نے جین کو بتانا تھا کہ مجھے بھی تسمے باندھنے نہیں آتے لیکن میں ساری عمر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے جوتے کے تسمے باندھ سکتی ہوں۔ اس نے پریکٹس کیا ہوا جملہ دہرا دیا تھا اور وہاں سے بھاگ گئی، جواب سنے بنا، جواب لائے بنا۔ جین اور جنگ لوک کو حیران چھوڑ کر انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی فین کو دیکھا تھا جو ان کو صرف ایک جملہ بتانے کے لیے اتنی دور آئی تھی۔ جنگ لوک نے جین کی طرف دیکھ کر پاگل ہے کا اشارہ کیا تھا اور ہنستے ہوئے چلا گیا، اور وہ خود باہر آ کر اپنی دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر اندر سے کٹ سی گئی تھی۔ اس کا باپ نشے میں ڈوبا ایک تصویر کو لیے بیٹھا تھا، تو وہ تصویر اس کی ماں کی اور بڑی بہن کی تھی۔ یہی اس کی دنیا تھی اور یہی کل کائنات۔ کب تک یاد کریں گے اس بے وفا کو جو چلا گیا؟ سو چلا گیا۔ آپ کی دو بیٹیاں اور ہیں پاپا، زاران کا بھی خیال کیجیے گا، ان کو آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کے باپ نے سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپنی بیٹیوں کا ہی تو خیال ہے، ورنہ مرنے میں کون سا حرج تھا؟ انہوں نے تلخ سا ہنس کر کہا تھا۔ طیبہ نے غم و غصے سے لب بھینچ لیے۔ اس نے کالج سے آ کر دادی کو سلام کیا تھا۔ دادی اور اس کی گاڑی چنتی تھی، اس لیے جازب خاندان میں واحد وہ تھی جس سے دادی منہ بنائے بنا بات کرتی تھی۔ باقیوں سے تو دادی کو گلہ ہی رہتا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے سے سونیا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اجلت میں چلی آ رہی تھی۔ طیبہ اس کو دیکھ کر رک گئی۔ سونیا نے اس کو تشکر سے دیکھا تھا۔ بیٹا ایک کام کرو، یہ ذرا یوشے کو دے آؤ، میں ہانڈی چولہے پر چھوڑ آئی ہوں، سالن نہ جل جائے، انہوں نے لجاجت سے کہا تھا۔ وہ تھکی ہونے کے باوجود انکار نہ کر پائی اور چائے کا کپ پکڑ کر بے دلی سے یوشے کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یوشے سونیا کا منجلا بیٹا تھا، حد درجہ سوبر ڈریسنگ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ یوشے دادی کی آنکھ کا تارا بالکل نہیں تھا کیونکہ اس نے دادی کی ایزانی بہو کی ناجائز بیٹی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دادی کو جو اعتراض تھا سو تھا، خود روشانے نے بھی انکار کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگایا تھا۔ میں نہیں چاہتی جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ آگے ہو۔ روشانے نے یہ پہلی بار گلہ کر کے بات ختم کر دی تھی۔ جازب کافی چاہ رکھتے ہوئے بھی چپ ہو گیا تھا۔ میری بیٹی دوسری روشانے نے ضرور ہو سکتی ہے لیکن کہاں لکھا ہے دوسری روشانے کو دوسرا جازب اپنائے گا، نبھائے گا؟ میرے جازب ایک ہی ہو سکتے ہو اور وہ آپ ہیں۔ روشانے نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک اپنائیت سے کہا تھا۔ جازب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ جازب نے اس کو اپنایا تھا تو کسر روشانے نے بھی نہیں چھوڑی تھی، اس پر جان چھٹکتی تھی وہ۔ دادی اور کاشف ماموں کو یہ کالک لگتی جو جازب نے خود اپنے اوپر تھوپی تھی، مگر جازب کو روشانے انعام لگتی تھی جو اللہ نے بالآخر اس کو دے ہی دیا تھا۔ لیکن یہ مثالی ساتھ زیادہ عرصہ نہ رہ سکا، اس لیے روشانے کے مرنے کے بعد وہ شراب نوشی کی جانب آ گیا تھا اور ہر روز وہ اپنی روشانے کو یاد کرتا تھا اور اپنی بیٹیوں کے لیے تڑپتا۔ اس کے اور روشانے کی محبت کی 3 نشانیاں، مگر سکون تو روشانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بیڈ پر وہ کمبل میں لپٹا لیٹا تھا۔ اس نے چائے کا کپ سائڈ پر ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی تو نہ جانے کیوں اس کو کمبل میں بھی کپ کپاتے وجود پر ترس آیا تھا۔ اس نے حرارت کی حدت جانچنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تھا تو وہ پسینے سے شرابور تھا، البتہ اب بخار اتر گیا تھا۔ طیبہ نے مطمئن ہو کر وہاں سے جانا چاہا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یوشے نے اس کے نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ماتھے پر دبایا تھا۔ تھوڑا سا دبا دو پلیز، اس نے نکاح زدہ آواز میں کہا تو طیبہ کو گھو نہ گھو ہمدردی کے بخار نے آ لیا۔ وہ کھڑے کھڑے ہی اس کا سر دبانے لگی تھی۔ یوشے کو سکون ملا تو وہ سو گیا تھا۔ طیبہ نے بیگ کندھے سے اتار کر قریب رکھے صوفے پر رکھ دیا تھا۔ سنیے، 15 منٹ تک سر دبانے کے بعد اس نے یوشے کو ہلانا چاہا تو یوشے نے کروٹ لے لی تھی۔ وہ اب ششوپانی میں تھی کہ سر دبائے یا کمرے سے باہر نکل جائے کیونکہ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ یوشے کے ساتھ اکیلی، بیگ بھی کندھے پر ابھی بھی ٹکا ہوا تھا جس سے اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا۔ وہ تھکن سے شکست کھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی لیکن یوشے کے کمرے کا دروازہ عبور کرنے سے پہلے ہی اس کو باہر سے کاشف ماموں اور اس کی بیوی کی آواز آئی تھی۔ طیبہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کاشف ماموں اس کو اور ایمان کو نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے تھے۔ انہوں نے روشانے کا بھائی ہونے کی کوئی لاج رکھے بنا اپنی تائی اور اپنی پھوپھی کا ساتھ دیا تھا۔ اب بھی اگر وہ اس کمرے میں آ جاتے تو اس کے اگلا پچھلا سارا شجرہ نسب دہرا لیتے جو انہی کے تخیل میں اس کی ماں کو لے کر تھا۔
اصل جان اس کی ہوا تب ہوئی جب ان کے قدموں کی آہٹ یوشے کے کمرے کی جانب بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مر جانے کے قریب تھی اور بکلاہٹ میں یوشے کے سرہانے جا کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کے پار آنے ہی والے تھے کہ یوشے نے اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ کمبل میں دبوچ لیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر دوسرے اس کی کمر جکڑے وہ اسے خود ہی کے اس کے حد تک قریب کر گیا تھا کہ وہ بس اس میں سما جانے کو تھی۔ یوشے نے لمحے میں دونوں پر کمبل برابر کیا تھا اور اس کو خود میں یوں سمویا تھا کہ دور سے دیکھنے میں محض ایک وجود کا گمان ہوتا تھا۔ یوشے کی سانسیں اس کے چہرے کو گرما رہی تھیں اور وہ دم سادھے پڑی آنے والی قیامت کا سوچ رہی تھی۔ دھڑکنوں کا شور یوشے بآسانی سن سکتا تھا۔ جوان آدمی کی کیا کمزور مرد کی طرح کمبل میں پڑے ہو، بی اسٹرانگ مین، انہوں نے شوقی سے کہتے دروازے سے ہی ہانک لگائی تھی۔ وہ یوشے کو مستقبل میں اپنے داماد کے طور پر دیکھتے تھے، اس لیے ماموں کاشف کا رویہ یوشے کے ساتھ اچھا تھا۔ ماموں آگے مت آئیے گا، آپ باہر چل کر بیٹھیے، میں آتا ہوں۔ یوشے نے کمبل سے ہی آواز لگائی تھی۔ اس کی آواز کچھ بخار اور کچھ جذبات کی شدت سے بھاری ہو رہی تھی، کیونکہ کاشف کی آواز سنتے ہی ڈر کر اس دھان پان سی لڑکی نے اس کے شرٹ لیس سینے میں منہ دے لیا تھا اور اس کی کمر کو جکڑ لیا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ ماموں کو قدرے سبکی کا احساس ہوا، اس لیے آگے بڑھنے کے بجائے جبراً ہنسے تھے۔ ٹھیک ہے جوان، تم آ جاؤ، پھر میں تائی کے پاس بیٹھا ہوں۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ آج یوشے کی ذرا سی بے مروتی نے اس کو بچا لیا تھا۔ وہ اب بھی اس کے سینے سے چپکی تھی۔ یوشے نے اسے نرمی سے دور کیا۔ وہ شرمندگی سے لب کاٹ رہی تھی، جو یوشے کو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یوشے خود اپنی جگہ گمسم تھا۔ اس کی نرمی بھری قید سے رہائی پاتے ہی وہ کمبل سے نکل کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک رہا۔ پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، میں آپ وہ جناب بڑی دیر تک رہا۔ ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی لگا، میں اہم تھا یہ وہم تھا، بڑی دیر تک رہا۔ یوشے سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ آج وہ جو کر بیٹھا تھا اسے خود کو بھی ہوش نہیں تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اسے کمر پر جلن ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ طیبہ نے ڈر کر اس کی کمر پر ناخنوں کے ذریعے کئی اسکریچ کر دیے تھے۔ وہ مسکرا اٹھا اور دوسری طرف طیبہ کو بخار نے آ لیا تھا۔ ماسی وہ جب سے BTS کنسرٹ سے لوٹی تھی چپ سی تھی۔ جاذب اور سمیر دونوں نے ہی اس کی حد سے زیادہ خاموشی کو نوٹ کیا تھا۔ جاذب متعدد بات پوچھ چکا تھا، مگر وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ سمیر کے قدم لاؤنج سے آتی روشانے کی آواز پر رکے تھے۔ ہم واپس کب جائیں گے جاذب؟ اس نے بے خیالی میں پوچھا تھا۔ 1 ہفتے بعد۔ کیوں؟ جاذب نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے مصروف سے انداز میں جواب دینے کے بعد پوچھا تھا۔ کیا میں ایک اور بار سیوک جین سے مل سکتی ہوں؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ جاذب نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور مبہم سا ہنکارا بھرا تھا۔ وہ سمیر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف سمیر نے روشانے کی آنکھوں میں سیوک جین کے لیے دیوانگی دیکھی تھی، اور یہی دیوانگی سمیر کو روشانے دلوا سکتی تھی۔ وہ روشانے کو پانے کے لیے اپنی جگری دوست سے بے وفائی کا مرتکب ہونے جا رہا تھا۔ ماضی کوریا۔ اس نے اٹھ کر وارڈروب میں سے اپنے شوز نکالے تھے اور چند لمحے تھم سا گیا تھا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی تسمے باندھنے نہیں آتے۔ یہ اس کی سب سے انوکھی مداح تھی جس نے ایسی بے تکی بات کی تھی، یعنی وہ اسے اتنی توجہ سے دیکھتی تھی کہ اس نے سیوک جین کی وہ خامی کو ایک اعزاز کی طرح خود کی خامی سے ملا لیا تھا، اور اس خامی پر نازا بھی تھی۔ وہ جوتے والی یاد آ گئی، جنگ لوک جس نے اس کا ہاتھ تھم جانا محسوس کیا تھا۔ ذرا مذاق کیا۔ جین نے پلٹ کر اس کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ جنگ لوک چونکا تھا۔ تم ایسی حماقت سے باز رہو گے؟ جنگ لوک نے جیسے سب بھانپ لیا تھا، اس لیے تنبیہ کی۔ سیوک جین پھیکا سا مسکرایا تھا۔ میں شاید اس لیے بھلا نہیں پا رہا کہ اس نے سب فین سے الگ بات کی تھی۔ سیوک جین نے بودی سی دلیل دی تھی۔ یہ بھی ٹرک ہوتی ہوگی فیز اس کی۔ جنگ لوک نے کندھے اچکائے۔ اس نے میری خامی کو ایک اعزاز کی طرح وصول کیا۔ سیوک جین نے حتی الامکان اپنے لہجے کو جذبات سے عاری رکھا۔ پرسکون رہو، وہ اب تک واپس جا چکی ہوگی۔ جنگ لوک نے بے نیازی سے مطلع کیا تو سیوک جین نے دل ہی دل میں اس کی اس اطلاع کی شدت سے نفی کی تھی۔ وہ ایک بار پھر سیوک جین سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ یہ کوئی ٹی وی شو تھا جس میں BTS کے ساتھ ساتھ دوسرے سیلیبریٹیز نے بھی شرکت کرنی تھی۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ نروس تھی، کیونکہ وہ مداحوں کا جمع غفیر تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سیوک جین سے کیسے ملے گی۔ اس کو اپنی چاہ ناممکن نظر آ رہی تھی۔ سمیر اسے وہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جاذب کو ظاہری طور پر کوئی کام تھا، مگر اندر سے وہ روشانے کی دیوانگی سے خائف تھا، اس لیے علاج چاہنے کے باوجود وہ ساتھ نہیں آیا تھا۔ مداحوں کی بھیڑ کو چیرتے وہ صاف
صف اول میں آ کھڑی ہوئی تھی اور شش و پانچ میں کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے گزرتے ایک سیلیبریٹی نے اپنی طرف بڑھتے ایک چھوٹے سے اپنے مداح کو اپنی مغروریت میں دھکا دیا تھا۔ روشانی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس رونے کے لیے تیار بچے کو اٹھایا تھا اور اس سیلیبریٹی کو خون خوار نظروں سے گھورا، جو اس کی گھوری کو نظر انداز کرتے اب ہاتھ ہلا ہلا کر اس کے ہوئے حادثے کے اثرات کو منتقل کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، مگر کسی کا دھیان اس بچے کو دھکا دینے پر نہ جاتا۔ روشانی نے آگے بڑھ کر اٹھانے کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ اب مداحوں کی جانب اس سیلیبریٹی کے لیے محض تنقید تھی۔ وہ پیچ و تاب کھاتا اندر بڑھ گیا تھا۔ بچے کے سر پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ اچانک مداحوں میں پرجوش چیخیں گونجی تھیں، یعنی بی ٹی ایس ممبرز آ رہے تھے، مگر ابھی وہ اس سب کو بھول گئی تھی۔ تمہاری فیملی کہاں ہے؟ اس نے انگلش میں پوچھا۔ بچہ انگریزی جانتا تھا، اس لیے اس نے روتے ہوئے پارکنگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے لیے پارکنگ کی جانب چل دی اور ہجوم کو چیرتے پارکنگ کی طرف جاتے اس نے مڑ کر بڑی آس سے ان ممبرز کو دیکھا تھا جو اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر وہ ہجوم میں گم ہوتے یہ دیکھنا بھول گئی تھی کہ سیوک جین اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی لمحہ بھر کو تھم سا گیا تھا۔ جنگلوک نے اس کا تھم جانا محسوس کیا تھا۔ حال مجھے یہ فضول بات نہیں سننی، اس نے سختی سے کہا تھا۔ جنگلوک مزید پھیل گیا۔ اچھا، یہی الفاظ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ میں نے کہا ہے کہ مجھ سے ایسی فضول باتیں مت کیجیے۔ لہجے میں سختی مزید بڑھی تھی، مگر نگاہیں ابھی بھی جھکی تھیں۔ اور میں نے کہا ہے یہی سب میری آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دو۔ وہ 2 قدم مزید آگے ہوا تھا، وہ 2 قدم مزید پیچھے ہو جاتی اگر دروازہ نہ ہوتا تو۔ ویسے ایک بات کہوں؟ جنگلوک نے اس کے نقوش کو گہری نظروں سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کا سر مکینیکی انداز میں ہاں میں ہلا تھا۔ مجھے تم کسی پرانے دشمن جیسی لگتی ہو۔ جنگلوک نے رازدارانہ اپنایا تھا۔ اس کے دلموں پر لگی تو سر پر بجھی نہ تھی۔ اور اس دشمن کو زندہ درگور کس نے کیا تھا؟ وہ تیز لہجے میں پھنکاری تھی اور اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ جنگلوک لڑکھڑایا۔ اس کا انداز جنگلوک کے لیے حیران کن تھا۔ یو آر میڈ جنگلوک، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ یعنی جنگلوک کے خدشے کی تصدیق کی تھی۔ یہ اسی کی بیٹی تھی جس نے اس کے دوست کو دیوانہ کر چھوڑا تھا۔ جنگلوک نے کئی بار اس کے نقوش کو شناسا محسوس کیا تھا اور اب اس کے لیے یہ حیرانی کی بات نہیں تھی کہ وہ کیوں شناسا لگتی تھی۔ اب کوئی جذبہ تھا، وہ صرف غصہ تھا اس بات پر جس کی ماں کی محبت نے اس کے دوست کو خوار کیا تھا۔ اس کی بیٹی جنگلوک پر اپنی ماں کے قاتل ہونے کا الزام لگا رہی تھی۔ وہ جنگلوک پر یہ پہاڑ توڑتی رکی نہیں تھی، وہ جنگلوک اسے روک نہیں پایا تھا۔ پاکستان کاشف ماموں کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے سونیا بھی چلی آئی۔ تم نے ڈانٹا تھا طیبہ کو؟ سونیا نے استفسار کیا تھا۔ یوشے دن والا منظر سوچ کر خائف سا ہوا۔ نہیں تو؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ بیچاری بخار میں تپ رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے لہجے میں ممتا بھری محبت تھی۔ موسم سرد ہوتا جا رہا ہے نا، شاید اس لیے ایسا ہی ہوا۔ یوشے نے آہستہ سے وجہ پیش کی تھی۔ سونیا نے پرسوچ ہنکارا بھرا، ماموں خیر سے آئے تھے؟ ہاں، وہ شاہزیب کاشف کا بیٹا اور رومان رانیہ کی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے، وہی بتانے آئے تھے، مگر وہ کہتے کہ روشانہ کی بیٹیوں کو نہیں لانا۔ انہوں نے یاسیت سے کہا تھا۔ یوشا کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ کیوں نہیں لانا؟ اور نانی نے کیا کہا؟ یہ خیال تمہاری نانی کا ہی ہے، انہوں نے جتایا تھا۔ یوشے نے لب بھینچ لیے۔ میں بات کروں گا ماموں سے۔ بیٹا شادی میں لے بھی جاؤ گے تو امی کے طعنے اور کاشف کی بے اتنائی ان بچیوں کا دل توڑ دے گی، انہوں نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا تھا۔ یوشے نے ان کے کندھوں پر تسلی بخش ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، ابھی تو آپ طیبہ کو دیکھیں، وہ کیسی ہے؟ یوشے کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ طیبہ کا نام لینے پر سونیا اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ یوشے کا دل کیا کہ وہ اب طیبہ کی خیریت دریافت کر لے، مگر اس وقت نہ وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا اور نہ وہ کر سکتی تھی۔ یوشے دوپہر کی یادوں سے محظوظ ہوتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کوریا، مجھے لگتا ہے میں بہت پاگل ہو جاؤں گی، اس نے نم آنکھوں سے انکشاف کیا تھا۔ پاگل کر دینے کے لیے تو صرف یہی احساس کافی تھا کہ وہ جنگلوک سے محبت کرنے لگی تھی۔ کروڑوں لڑکیاں اس کی طلبگار تھیں اور وہ خود بھی تو کئی حسیناؤں سے ملتا تھا، اور جو اس محبت کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور وہ یہ کہ جنگلوک مسلمان نہیں تھا، وہ کہاں سے، کیسے اور کس تسلی سے اپنی روح کی پیوند کاری کرتی؟ مجھے لگتا ہے تم عنقریب مر جاؤ گی، شورے نے اس کی لال آنکھیں دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ دعا کر رہے ہو؟ پیشن گوئی کر رہا ہوں، شورے نے شفاقی سے کہا۔ تمہاری اس پیشن گوئی پر میں قربان، تم مجھے تمہاری ماں لگ رہی ہو جس کی محبت نے اسے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا، اور جنگلوک کی محبت اژدہا ہے، مجھے سیدھا نگل لے گی۔ خدا ایسے اژدہے سے بچائے، شورے نے گھبرا کر بات بدلی۔ خدا اس اژدہے کو اپنی راہ پر چلائے، اس نے دل سے دعا کی تھی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ سڑک کے دوسری طرف جنگلوک کی کار دیکھ چکی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔
ماضی کوریا۔ اس نے اٹھ کر وارڈروب میں سے اپنے شوز نکالے تھے اور چند لمحے تھم سا گیا تھا۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی تسمے باندھنے نہیں آتے۔ یہ اس کی سب سے انوکھی مداح تھی جس نے ایسی بے تکی بات کی تھی، یعنی وہ اسے اتنی توجہ سے دیکھتی تھی کہ اس نے سویگ جین کے خامی کو ایک اعزاز کی طرح خود کی خامی سے ملایا تھا اور اس خامی پر نازاں بھی تھی۔ ماضی۔ وہ جانے کے لیے سامان پیک کر رہا تھا۔ روشانے اندر آئی تھی۔ ہو گیا تمہارا سامان پیک؟ جاذب نے ایک فاتح سے انداز میں چہکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ اپنی دانش میں اپنی دلربا کی اولین وہ ناممکن نظر آتی خواہش کو پورا کر کے واپس لوٹ رہا تھا، اپنے گھر والوں کے خدشات کو ان کے منہ پر مارنے، جو وہ کہتے تھے کہ روشانے واپس نہیں آئے گی۔ میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ روشانے نے جاذب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ جاذب بدکا، ہوش میں آؤ۔ ہوش میں تو ہو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ روشانے کا اطمینان قابل دید تھا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے سختی سے انکار کیا۔ تم میری منگیتر ہو اور میں بے غیرت نہیں ہوں۔ کیا غیرت ہے نا مسٹر جاذب کہ آپ اس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے پر مائل ہیں، جس لڑکی کا ایک ایک روم کسی اور شخص کا ورد کرتا ہے؟ روشانے نے سلگتے لہجے میں جتایا۔ روشانے، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ جاذب نے شاید پہلی بار اعتراف کیا تھا۔ میں اپنی روح کو سویگ جین کے سپرد کر چکی ہوں۔ وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ عیسائی ہے۔ یہ اللہ کا اور اس کا اور میرا معاملہ ہے، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ وہ شخص میری روح تک میں بسا ہے اور میں کیا کہوں کہ تم اپنا حق مجھ پر سے اٹھا لو۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم جو چاہتی ہو کر لو۔ جاذب نے اپنی ہار تسلیم کی تھی۔ روشانے نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ مجھے یہاں رہنے کے لیے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس نے جاذب کو آس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں وہ مضبوط سہارا نہیں ہوں۔ سمیر سے بات کریں، وہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھے یہاں کی رہائش مل جائے گی۔ روشانے نے خود ہی تجویز پیش کی تھی۔ جاذب چند لمحے بچی بچی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ کتنی خود غرض ہو تم! جاذب نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ اس لیے میں آپ جیسے بے غرض انسان کا مقدر بننے سے ڈرتی ہوں، روشانے نے آہستہ سے کہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے خلاف توقع سمیر کو منانے میں بہت کم وقت لگا تھا اور روشانے نے تب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سمیر کو راضی کر کے وہ از خود شکست خوردہ سا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر مجروح سی بیٹھی تھی۔ تیار ہو جانا، 2 گھنٹے میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ آپ گھر والوں کو کیا بتائیں گے؟ روشانے، محبت کرنے والے صرف خیال کرتے ہیں، تکرار نہیں، اس نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ روشانہ کی آنکھوں میں ساون بھادو اترنے لگا۔ یہ جو وہ کرنے جا رہی تھی اس کے انجام سے ناواقف تھی۔ پاکستان ماضی۔ جاذب اور روشانے کے نکاح پر جو وبال مچا، سہنے سے قاصر تھا۔ اگر جاذب اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ مر ہی جاتی۔ پھپھو نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ ان کا مرنا جینا ختم تو چاروں ناچار ان سے تایا کو بھی ختم کرنی پڑی۔ اب وہ اکلوتے بیٹے کو کیوں گھر سے نکالتے جبکہ ان کی صحت گرتی جا رہی تھی؟ اوپر سے پچھلے سال بیوہ بیٹی کا بوجھ ان کو بالکل توڑ کر رکھ گیا تھا۔ بس تائی کے کس بل باقی تھے جو جا کر ہی نہ دیتے تھے۔ ساری سلواتیں اس کو سنائی جاتی، ناجائز اولاد کا طعنہ اسے دیا جاتا، وہ سن کر بحری بن جاتی اور تائی کی طرف لپکتی شمائل کو اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ چند مہینوں بعد ہی تایا جی کا انتقال ہو گیا تو یہ قدرتی سانحہ بھی اس کے سبز قدم کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ 1 سال بعد ہی اسے اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، اس نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ دادی بیٹے کی جائز اولاد کو اس کی بدکردار ماں سے دور رکھنے کے جتن کرتی، وہ یہ زہر بھی امرت سمجھ کر پیتی رہتی۔ کس سے دکھ کہتی، اس کا ماتا ہی کون؟ کس سے دکھ کہتی، اس کا تھا ہی کون؟ بھائی اس کی ماں کے ساتھ اس کے آتے ہی کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا اور شرط پھپھو والی ہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ جاذب کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جاذب کو اس کو کسی بھی قسم کے حق سے محروم نہیں رکھا تھا، ورنہ رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی اولین محبت نہ صحیح آخری عشق ضرور تھا، اور عشق میں تو صرف اسی کا خیال ہوتا ہے نا، اپنا نہیں۔ تم نے یونیورسٹی؟ جاذب نے رات میں خود کو بہت بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے بات کی ابتدا کی۔ ہوئی تھی میری بات لیزا سے، روشانے نے لب بھینچ کر جیسے اعتراف کیا ہو۔ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے؟ جاذب نے سویگ جین کا نام لینے سے احتجاج کیا۔ روشانے نے جاذب کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ جاذب نہ جانے کس احساس کے تحت نظریں چرا رہا تھا۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا۔ جاذب اس کے عمل پر حیران رہ گیا۔ وہ میرے لیے لاپتہ تب ہی ہو گیا تھا جب میں تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ اب کچھ بھی ہو جائے وہ میرے لیے شجر ممنوع ہی رہے گا، چاہے زندہ رہے یا مر جائے، اس نے جاذب کی آنکھوں میں دیکھتے وثوق سے کہا۔ جاذب نے اس کی آنکھوں میں ہوٹ نہ پا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ البتہ مرنے کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور بے اختیار نہیں نکلا تھا، کیونکہ سویگ جین اس کی اولین محبت تھا۔ جاذب ابھی بھی اپنی بیٹی شمائل کو لیے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے بے جان وجود میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی۔ روشانے جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ابھی
کچھ دیر پہلے ہی تو وہ دودھ پی کر کھیل رہی تھی۔ آج روشانے اور جاذب خوش تھے کہ تائی نے خود اس کو اپنی گود میں بچھا کر پیار کیا تھا، اور اب یہ سب کچھ جیسے ہی زہر کا اثر شروع ہوا وہ تڑپنے لگی تھی، اور روشانے ایک پل میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ رولے رولے اس انسان کو رو لے جس کا ناجائز بچہ لیے بیٹھی تھی۔ بھائی ہم تو نہ رونے والے خس کم جہاں پاک جو گن کی مانند صحن میں بیٹھی روشانے پر تائی کی آواز نے گویا آر پار چلایا تھا۔ رونے سے کیا فائدہ، رویا تو بے موت پر جاتا ہے، جبکہ میں جانتی ہوں اس کو زہر دے کر مارنے والی آپ ہیں۔ یہ آج نہ مری تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب کے طعنوں سے مر جائے گی، روشانے نے گلگیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کے خود کے وجود میں زندگی کی رمق آہستہ آہستہ معدوم ہو رہی تھی۔ تائی روشانے کے لبوں سے یہ گھناؤنا سچ سن کر کلس کر رہ گئی تھی۔ میں تو تیری ناجائز اولاد کو اپنا تھوک نہ دوں، دودھ دے کر اپنا برتن ناپاک کروانا تھا۔ انہوں نے رعونت سے ہاتھ نچایا۔ میں بھی دیکھوں آپ کی جائز اولاد کتنا کام آئے گی، رشنا نے اس کے ساتھ چپکی اپنی چھوٹی بیٹی طیبہ کو دیکھ کر چتایا تھا۔ سن لیا میری بچی، تیری ماں کی نظر میں اس گندے خون کی گندی اولاد تیری کچھ نہیں لگتی۔ تائی نے ایک سالہ چھوٹی کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے دہائی دی، اور روشانے نے سر جھٹکا تھا۔ ابھی اسے صرف شمائل کی فکر تھی، اس کے کورین نقوش بالکل اپنے باپ پر تھے۔ روشانے کے جینے کی وجہ وہ اس کے محبوب کے شہر کی نشانی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ وہ جائز تھی یا ناجائز؟ تائی کی گوہر فشانی اپنے عروج پر تھی۔ وہ صحن سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی اور اپنی بیٹی کی زندگی مانگنے آئی تھی، مدتوں بعد بھولے بھٹکے مسافر کی طرح شرمندہ سی۔ پاکستان حال آج تیسرا دن تھا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سونیا اس کی جانب سے بہت فکر مند تھی، اور یوشے سے چھوٹے ارحم کی بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ ڈیوٹی احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ دوسری طرف یوشے کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کئی بار اس کے اور ایمان کے کمرے کی طرف جاتے پلٹ آتا۔ وہ کہتا بھی کیا، ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا کہ پورچ میں وہ ارحم کے پیچھے بائک پر بیٹھتی دکھائی دی تھی۔ ارحم اسے دیکھ کر رک گیا، اور طیبہ اس کو سامنے دیکھ کر گلنار ہو گئی تھی۔ کالے رنگ کی چادر میں اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہونے کے باوجود ایک کشش لیے ہوئے تھا۔ یوشے کو لگا تھا دیکھیے نا بھائی، اتنا بخار چڑھا لیا ہے آپ ہی نے، مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر پسند آ گیا ہے ان کو، ارحم نے مذاق میں کہا تھا۔ اگر ڈاکٹر پسند آ گیا ہے تو ڈاکٹر کو کہنا اپنی کمر کی خیر منائے۔ یوشے نے ذو معنی بات کی تھی، ارحم کے کیا خاک پلے پڑتا۔ طیبہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنا برنول والا ہاتھ ارحم کے کندھے پر رکھا تھا اور آہستگی سے کہا، چلو۔ یوشے اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے اندر چلا گیا تھا۔ ماضی کوریا قبول ہے، اس کے لرزتے لہجے پر جاذب نے اپنی کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ لکھوا لو مجھ سے یہ نہ واپس آنے کی، تائی کی آواز میں وثوق تھا۔ جاذب کو تائی کی یہ بات تب تو نہیں لیکن اب بددعا لگی تھی۔ قبول ہے اس کے دوسری بار اقرار پر جاذب کے کانوں میں تایا کی آواز گونجی تھی۔ میری بات یاد رکھنا جاذب، لے کر تو جا رہے ہو، واپسی شاید تمہاری خساروں کے ساتھ ہو۔ ابو آپ اتنے جہاں دیدہ تھے، کاش میں سمجھ سکتا۔ وہ دل میں تایا سے مخاطب ہوا تھا۔ قبول ہے تیسری بار کے اقرار نے جاذب سے سب کچھ چھین کر آئندہ زندگی کے لیے اسے طعنوں کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ مبارک سلامت کرنے کے بعد سمیر از خود آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا، اور جاذب کے بے جان سے وجود کے گلے لگتے اس نے خود کے دل کو مردہ محسوس کیا تھا، مگر جلد ہی اس نے خود کی شرمندگی کو ایک محبت بھرے احساس میں ڈھلتے محسوس کیا۔ جیسے بھی صحیح اس کی محبت اسے بن محنت کے مل گئی تھی۔ یہ احساس اسے ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ میں آج ہی نکل جاؤں گا، بس ایک التجا ہے، اس کا خیال رکھنا، جاذب نے گمبھیر سنجیدگی سے سمیر کو روشانے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ سمیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ روشانے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور جاذب کے بے وثوق چہرے کو دیکھ کر اندر تک کٹ گئی۔ وہ سوگوار سی گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ اس نے جس انسان کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا تھا، وہ نام شاید مر کر بھی اس کے نام کے ساتھ نہ جڑ پاتا۔ وہ شکست خوردہ سا گھر آ چکا تھا، اور حسب توقع وہ تھا، اور طنز تشنے لپٹے گھر والوں کے سوالات دقیانوس کیا سرائیاں۔ جاذب جواب دیتے دیتے لہو لہو ہو جاتا، مگر بولنے والوں کی زبان نہ رکتی۔ جاذب انگاروں پر ہی تو چل رہا تھا، اکیلا اور دل گرفتہ سا۔ کوئی ایسی راہ نہیں تھی جس پر وہ چلتا اور سکون محسوس کرتا۔ اس کا سکون وہ کوریا میں کسی اور کے سپرد کر آیا تھا، اور ٹھیک 1 سال بعد اسے کوریا سے سمیر کی کال آئی تھی۔ وہ انتہائی نگہداشت وارڈ میں اپنے گنے چنے پلوں کو رینگ رینگ کر بسر کرتا ایک اعتراف کرنا چاہتا تھا، اور جاذب کا وہ رقیب ہی صحیح، مگر جاذب ابھی اتنا کٹھور دل نہیں ہوا تھا کہ مرتے ہوئے انسان کی التجا نہ سنتا۔ اس لیے ایک اور بار کوریا جانے کے لیے تیار ہوا۔ اب کی بار گھر والوں نے جو ہنگامہ برپا کیا وہ ایک الگ داستان تھی، اور اسی داستان میں مزید برائیوں اور طعنوں کا اضافہ کرنے وہ کوریا چلا گیا تھا۔
حال پاکستان یوشے نے نہ جانے کیسے کاشف کو ایمان اور طیبہ کو شادی میں بلانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ دادی بھی کاشف کی رضامندی کے بعد ڈھیلی پڑ گئی تھی، جس کے گھر کی شادی تھی۔ جب اسی کو اعتراض نہیں تھا تو او بھلا دادی کو کیوں ہوتا؟ البتہ رانیہ نے منہ بنایا تھا اور جاذب کو جتا بھی دیا تھا۔ جب جاذب نے سونیا سے بات کی تو سونیا نے اسے سلیقے سے سمجھایا تھا، تم اپنی بیٹیوں کو یوں ہی چھپائے پھرو گے تو خاندان والے مزید باتیں بنائیں گے۔ ماں، کاشف بھائی اور رانیہ کی گھور افشانیاں ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی۔ جب وہ گھلے ملیں گی تو سب کو ہی احساس ہو جائے گا کہ ان کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہے۔ سونیا کی بات پر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ بچیاں خاندان میں آتی جاتی تو ہی ان کا رشتہ آنا ممکن تھا نا، اور بچیوں کے رشتے خاندان میں ہی ہو جاتے تو بہتر تھا، ورنہ وہ کہاں کہاں سے رشتے ڈھونڈتا، اور اس حالت میں کون اس کی بچیوں کو قبول کرتا۔ اس لیے روشانے کی آخری التجا کو نظر انداز کرتے اس نے یہ ذمہ داری سونیا کو سونپ دی تھی، مگر روشانے کی آخری خواہش کو پورا نہ کر سکنے کی کسک دل میں چبھتی رہتی۔ ہر دم لبوں پر یہی دعا رہتی تھی کہ اس کی بیٹیوں کا کوئی خاندان سے باہر اچھا رشتہ آئے اور اس کی ماں تب اپنی بہو کا ماضی بھول جائے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے بھلا؟ سونیا نے اپنی بیٹی اور ان دونوں کے لیے خوبصورت سا غرارہ بنوایا تھا، البتہ اس تیاری پر دادی انہیں تیکھے جتنوں سے گھورتی رہتی تھی، مگر سونیا دیکھ کر ان کا اندیکھا کر دیتی اور طیبہ ایمان کی ناز برداریوں میں یوں لگی رہتی۔ بلے شاہ کا قول ہے، سانپوں کے بچے کبھی دوست نہیں بنتے، چاہے انہیں منو دودھ پلایا جائے۔ ایمان جب اپنا تیار ہو چکا تھا، غرارہ پہن کر سونیا کو چہکتے ہوئے دکھا رہی تھی تو دادی نے بے محالہ بات کی تھی۔ سونیا کا رنگ پھیکا پڑا، اس نے سہم کر ایمان کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ ماں بلے شاہ کا قول تو یاد ہے، مگر حدیث یاد ہے آپ کو؟ سونیا نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تھا، اور دادی کا جواب سنے بنا ایمان کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ ہم سب بہنیں ناجائز ہیں، ایمان نے بڑے ٹوٹے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ سونیا نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم تینوں کہیں جائز اولادوں سے بڑھ کر ہو، کیونکہ تم رحمتیں ہو اس گھر کی۔ سونیا نے اس کے آنسو پونچھ کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ حال کوریا، وہ جب بھی اداس ہوتی تھی تو سول فارسٹ پارک میں چلی جاتی تھی۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ سیدھا سول فارسٹ پارک میں چلی آئی۔ آنے سے پہلے اس نے شورے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ بھی وہاں آ جائے۔ خزاں کا موسم تھا اور اس موسم میں پارک کی خوبصورتی بڑھ جاتی تھی۔ وہ خزاں رسیدہ پتوں پر چل کر خود کی اداسی سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ کل رات ہی اس کی بات ایمان اور طیبہ سے ہوئی تھی۔ ایمان نے دادی والی بات اس کو بتا دی تھی۔ اسماعیل کو ایک انجانے رنج نے آ گھیرا اور وہ ایک خزاں رسیدہ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے قریب چڑمڑ پتوں پر کسی کی آہٹ محسوس کی۔ اسے لگا شورے ہے، اس لیے آنکھیں موندے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گئے تھے۔ وہ مسٹرڈ اوور کوٹ میں بلیک ٹائٹس پہنے اور اسٹالر کو حجاب کے سے انداز میں لیے ہوئے اس پیلے پتوں کی ویرانی کا ہی حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس انسان سے محبت کیوں ہوئی شورے، جو میری ماں کا قاتل ہے؟ جنگ لوگ جو نہ جانے کب سے وہاں موجود اسے محویت سے تک رہا تھا۔ محبت کے نام پر ٹھٹکا۔ وہ کورین میں بات کر رہی تھی، کیونکہ شورے کو اردو نہیں آتی تھی اور کورین جنگ لوگ کے لیے سمجھنی مشکل نہیں تھی۔ کتنی کمزور ہوں نا میں، وہ انسان مجھے خود کا اسیر کرتا رہا، میں ہوتی رہی۔ مجھے اپنی بہنوں کے پاس جانا ہے اور وہ انسان مجھے روکے ہوئے ہے۔ میرے بابا کو میری ضرورت ہے اور میری آنکھوں کو اسے دیکھنے کی۔ میرا دماغ مجھے مصلحت سمجھاتا ہے اور دل مسلسل بغاوت کر رہا ہے۔ وہ آنکھیں موندے بولتی ہی چلی جا رہی تھی کہ اسے اپنے بے حد قریب کسی وجود کا احساس ہوا تھا۔ اس نے مخصوص خوشبو کو محسوس کر کے دفتن آنکھیں کھولی تو جنگ لوگ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی اور اسے پیچھے دھکا دیتے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا تھا، لیکن جنگ لوگ کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے سزائیہ مسکراتا اس کو پیچھے درخت سے لگانے لگا تھا تو شمائل کا پاؤں کسی چیز میں الجھ کر مڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی یا جنگ لوگ اس کو سنبھالتا، پیچھے سے اسے آ کر کسی نے سہارا دیا تھا اور اس نے آنے والے کو ٹپٹپائی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ شورے تھا۔ ماضی کوریا، جاذب جا چکا تھا۔ روشانے اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی در و دیوار کو یاسیت سے تک رہی تھی۔ تنہا رہ جانے کا احساس اسے مار ڈالے دے رہا تھا۔ جاذب ساتھ تھا تو ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ جاذب کے جاتے ہی اسے یہ سب کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ ایک پل کو اس کا جی چاہا وہ جاتے ہوئے جاذب کا دامن دبوچ کر کہے مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر کس منہ سے کہتی؟ سمیر کا انتخاب اس نے محض اپنی محبت کے لیے کیا تھا، اپنے مفاد کے لیے۔ پھر جاذب اسے کیوں لے کر جاتا اپنے ساتھ؟ پردیس میں انجان شخص کے نکاح میں آ جانے کا خمیازہ بھگتنا تھا یا
منافع کمانا تھا۔ اس سے وہ سارے حساب کتاب بھلائے اپنے گھر میں اپنے پاکستان کو یاد کر رہی تھی۔ سمیر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ ایئرپورٹ سے اپنے بھائی ساحل اور بھابھی لیزا کو لے کر آئے گا، جن کو وہ اپنے نکاح کی اطلاع پہلے ہی دے چکا تھا۔ ساحل سول سے بوسٹن اپنی فیملی کو لے کر چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا۔ سمیر کے نکاح کی خبر پر سب بہت خوش ہوئے تھے، لیکن سمیر کو نہ جانے کون سا ڈر تھا کہ اس نے نکاح کے لیے ان کے آنے تک کا انتظار نہیں کیا تھا۔ خیر اصل وجہ وہ جانتی تھی، بچی نہیں تھی، وہ 17 سال کی تھی۔ سمیر کی ذو معنی نظروں اور باتوں کو بخوبی سمجھ گئی تھی۔ سمیر کے لیے تو اس نے اپنا آپ تھال میں رکھ کر پیش کیا تھا، اور وہ کب سے اس تھال کی طاق میں بیٹھے ایک لمحے کی دیر کیے بنا تھال میں ملتے اس کے جملہ حقوق اپنے نام کروا بیٹھا تھا۔ روشانے نے گہری سانس بھری اور سادہ سے کپڑے پہن کر دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ شمائل کی کیئر ٹیکر اس کو جھولے میں سلا کر آرام سے موبائل کو استعمال کر رہی تھی۔ روشانے نے کبھی اس کمرے میں آنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی تھی، اب آئی اسے بنا ممتا کے احساس کے پلتی بچی پر ڈھیروں ڈھیر ترس آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شمائل کو گود میں بھرا تھا۔ کیئر ٹیکر اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روشانے نے شمائل کو نم آنکھوں سے دیکھا، اس کے نین نقش سمیر سے بہت ملتے تھے۔ وہ تھی تو بچی ہی، روشانے کی بچی، اس کے آگے جینے کی وجہ۔ روشانے کے گداز دل میں یک لخت ہی ایک انوکھا احساس پنپنے لگا تھا، جس کو وہ فی الحال نام دینے سے قاصر تھی۔ وہ شمائل کو سلا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو پیچھے سے سمیر کی پکار نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں؟ نہ جانے کیوں روشانے نے سمیر کی پرتپش نظروں کے سامنے نروس نہیں ہوئی تھی، اس لیے سرسری سا جواب دے کر مڑ گئی۔ اپنے نہیں، ہمارے کمرے میں جاؤ۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے اس کی تصدیق کی تھی۔ سمیر، آئی نیڈ سم اسپیس، روشانے نے قدرے جھجلا کر کہا تھا۔ اس کی یہ بے التفاتی سمیر کو حد درجہ کھلی۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اوکے، لیکن یاد رکھنا جب میری برداشت سے باہر ہوا نا تو میں اپنے جملہ حقوق لینے سے نہیں رکوں گا۔ سمیر کا لہجہ نرم تھا، لیکن نرم لہجے میں پوشیدہ وہ دھمکی روشانے کو اندر سے لرزا گئی تھی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ یہ اب خسارہ ہے۔ حال کوریا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ بپری شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکنے لگی تو شورے نے بروقت اسے پکڑا تھا۔ چنگلوک نے شورے کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن شورے شمائل کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے واپس لے جانے لگا۔ وہ چنگلوک کی جانب لپکتے ہوئے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے دل کی بات جان چکا ہے۔ میری ماں کے قاتل ہو تم، وہ روحانسی آواز میں چلائی تھی۔ چنگلوک نے اسے تیکھے چٹونوں سے گھورا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، شمائل شورے کے بازوؤں سے خود کو چھڑاتی اس کی طرف لپکی تھی اور چنگلوک کا کالر پکڑا۔ چنگلوک نے اپنی پہچان کو ماسک اور کیپ میں چھپا ہوا تھا، جس سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اور ورنہ اب تک اس کے گرد مجمع لگ چکا ہوتا، اور یہی وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ سکون سے شمائل سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر شمائل شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ چنگلوک نے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ میں تمہاری ماں کا قاتل ہوں یا تمہاری ماں میرے دوست کو تباہ کر کے غائب ہونے والی عورت؟ چنگلوک نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میری ماں پر الزام مت لگاؤ، وہ تم سے محبت میں خوار ہوئی ہے۔ جانتے ہو پاکستان میں کیسے مری تھی، جو اتنی آسائش چھوڑ کر تمہارے لیے آئی تھی؟ اس نے دوبارہ مچلتے ہوئے کہا تو چنگلوک تمہاری لفظ پر چونکا تھا۔ جاؤ، پہلے ہوش میں ہو کر آؤ۔ میری نہیں، سیوک جن کی محبت میں یہاں آئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے سیوک جن سے شدید محبت کی، مگر سیوک جن کو خود میں مبتلا کر کے کہیں اچانک سے غائب ہونے والی تمہاری ماں تھی۔ چنگلوک نے چلا کر کہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، شمائل بھی جواب میں غرائی تھی۔ چنگلوک ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہاری ماما سیوک جین سے محبت کرتی تھی۔ شورے کے انکشاف پر وہ لڑکھڑائی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ شورے سے شکوہ کناں تھی، یعنی وہ آج تک غلط شخص سے نفرت کر کے آئی تھی، لیکن کیوں؟ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا، جہاں دادی کی زہریلی آواز تھی اور کمسن شمائل۔ وہ چنگلوک کی طرف پلٹنے اور شورے کا جواب سننے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ چنگلوک کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی شورے نے اسے سنبھالا تھا۔ حال پاکستان، سونیا ایمان اور غانیہ کو لیے ارحم کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی۔ سردیاں بڑھ رہی تھیں تو دادی اپنے کمرے میں موجود اور جاذب آفس گیا ہوا تھا۔ وہ بڑی ہوتی بچیوں کی حیا رکھتے ہوئے اب مانوشی سے کنارہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل رات ہی طیبہ کا بخار اترا تھا، مگر نکاحت ابھی بھی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں اکتائی سی بیٹھی رات میں ہونے والی مہندی کے فنکشن کے لیے کپڑے نکال رہی تھی کہ اس کا سیل رنگ ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا، غانیہ کی کال تھی۔ ہیلو، ہاں بولو غانیہ۔ طیبہ، میرے کمرے میں نا میرا دوپٹہ رکھا ہے، یوشے کو کہہ دو وہ دوپٹہ حسن فیبرکس کی دکان پر ہمیں پکڑا جائے، اسے تبدیل کروانا ہے۔ دوسری طرف سونیا تھی۔ لیکن پھوپھو، یوشے بھائی تو نہیں ہے اور آپ آ جائیے، بعد میں ایمان اور میں تبدیل کروا لائیں گے۔ ارے پاگل ہو کیا، وہ دو چکر لگاؤ گی؟ سونیا نے پیار سے کھرکا
یوشے گھر ہی ہے، پہلے سے ہی کہا تھا میں نے اس کو، اس کو مل نہیں رہا، تم نے رکھا تھا، اسے نکال دو۔ سونیا کے یوشے گھر ہی ہے کہنے پر طیبہ کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ کمرے سے نکلو گی تو معلوم ہوگا نا میری گڑیا، اب اٹھو جلدی سے بھجواؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ سونیا نے کال کٹ کر دی تھی اور وہ شش و پنج میں اپنے لب کاٹنے لگی، مگر اب دوپٹہ تو دینا ہی تھا۔ وہ اٹھی تھی اور سونیا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے یوشے کو محض ٹراؤزر اور بنیان میں زیب تن دیکھ کر تھوک نکلا تھا۔ وہ الماری میں منہ دیے جھنجھلایا سا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ طیبہ نے دروازہ نوک کیا، وہ یک لخت مڑا تھا اور اس کے چہرے کی جھنجھلاہٹ شگفتگی میں بدلی۔ دوپٹہ اس سے خانے میں رکھا ہے، طیبہ نے نروس سی ہوتے وہیں کھڑے کھڑے اشارہ کیا تھا۔ مجھے کافی دیر سے اتنے قریب کھڑے ہو کر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آپ وہاں سے کہہ رہی ہیں؟ یوشے نے بے چارگی دکھائی تو طیبہ نے گہری سانس لی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ دوپٹہ نکالنے لگی تو اسے اپنے اوپر یوشے کی گہری نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ویسے آپ نے ناخن تراش لیے ہیں؟ اس کی بے موقع ذو معنی بات پر اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ماضی کوریا، زندگی اپنی ڈگر پر روتی پیٹتی رواں تھی۔ روشانے کا وعدہ مقصد اب شمائل کی اچھی تربیت کرنا تھا اور وہ کر رہی تھی۔ سمیر کے ساتھ ساتھ سمیر کے بھائی بھابھی بھی روشانے کو بہت عزت اور احترام دیتے تھے۔ وہ کوریا میں اپنی محبت کی بدقسمتی لے کر آئی تھی اور رشتوں کی خوش نصیبی۔ وہ کبھی کبھی حیران رہ جاتی کہ وہ انجان ہو کر بھی اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، اور ماضی کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں پوچھا تھا، اور اس سے اپنائیت کا اثر تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی محبت کا جواب محبت سے دینے لگی۔ البتہ سمیر کو وہ احترام ضرور دیتی تھی مگر محبت نہیں دے پاتی تھی۔ وہ محبت کیسے دیتی، یہی سوال وہ خود سے کرتی تو اندر تک ایک آگ سی لگ جاتی تھی۔ سمیر اسے سیوک جین کے کسی کنسرٹ میں نہیں لے کر گیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی قسم کی چاہ کی تھی۔ اس نے اپنی کہانی لیزا کو سنائی تھی۔ لیزا ایک کھلے ذہن اور دل کی مالک تھی۔ اس نے نم آنکھوں کو پوچھتے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا تھا؟ وہ گلگیر لہجے میں متفرس ہوئی۔ لیزا کی انگلش کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اردو بھی اچھی تھی، اور جذبات سمجھنے کے لیے کیا کسی زبان کی مدد درکار ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مگر ایک بات کہوں، کاش یہ محبت تمہیں جاذب سے ہوتی۔ وہ تمہیں احساس دلاتا کہ کسی سے محبت میں مبتلا ہو جانا اور اس محبت کو پا لینا کیسا سکون بخشتا ہے۔ لیزا نے صاحب گوئی سے کہا تھا۔ وہ سناٹے کسی کیفیت میں گری تھم سی گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی مگن کوئی سی تھی جب سمیر نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور لرز کر رہ گئی۔ اسے سمیر کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔ سمیر اس کے گریز سے تھوڑا خائف ہوا تھا۔ میرا ضبط جواب دے رہا ہے۔ اس نے روشانے کا بازو دبوچتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کس حیثیت سے آنا چاہتے ہیں میرے قریب؟ روشانے نے دو بدو پوچھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ بے بس سا ہونے لگا۔ روشانے کی آنکھوں میں پسپائی نہیں تھی۔ وہ برفیلے جذبات سے کیسے نبرد آزما ہوتا؟ دھوکہ دہی کے بعد زبردستی کرنا بھی محبت کہلاتا ہے۔ وہ استزادیہ ہنسی۔ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ آئی نیڈ یو۔ سمیر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نو یو ڈونٹ وانٹ می، یو نیڈ اونلی مائی باڈی۔ روشانے نے جھٹکے سے بازو چھڑائے تھے۔ سمیر کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس جسمانی طلب کے علاوہ ایک وجہ بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتے متصفر ہوئی۔ سمیر سن کر کھڑا اس کی شکل دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے پاس ایک وجہ بھی نہیں تھی اس سے محبت کی۔ جب جواب نہ بن پڑا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ ماضی پاکستان۔ شمائل اب 13 سال کی ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں جاذب کی بہن سونیا بھی بیوہ ہو کر اپنے 4 بچوں سمیت آ گئی تھی۔ اس کے اوپر تلے 4 بچے تھے۔ شان، جس کا نام بعد میں سونیا نے بدل کر شموئیل رکھ دیا تھا کیونکہ اسے شمائل نام بہت پسند آیا تھا۔ شمائل شموئیل سے 1 سال بڑی تھی۔ پھر اس کے بعد طیبہ جو یوشے کے برابر تھی۔ یوشے کے بعد احمر اور غانیہ، آخر میں ایمان۔ وہ سب کزن آپس میں گھل مل کے رہتے تھے، اور روشانے کے بچوں کو سونیا نے اپنے بچوں کو جتنا ہی پیار دیا تھا، مگر دادی کو روشانے کے بچوں سے یہ التفات ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ جہاں موقع ملتا روشانے اور شمائل کی تذلیل کرنے سے باز نہ آتی۔ اس سے دوسرے بچوں کے دل میں کدورت کیا آتی، وہ دادی سے ہی دور ہوتے چلے گئے۔ ان کی بدولت جہاں آس پاس کے رہتے لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ناجائز ہے، وہیں اس ناجائز بچی کے لیے سب کے دل میں محبت اور ہمدردی بھی تھی۔ کدورت کیا آتی، وہ دادی سے ہی دور ہوتے چلے گئے تھے۔ ان کی بدولت جہاں آس پاس کے رہتے لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ وہ ناجائز ہے، وہی اس ناجائز کے لیے سب کچھ دل کے محبت اور ہمدردی تھی۔ جیسے جیسے بچے گھل رہے تھے ویسے ویسے روشانے کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہو کہ اس کا اب دنیا سے دل اٹھ گیا ہے، آؤ اسے لے جاؤ۔ جاذب اس کے غم کو جانتا تھا لیکن کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ جب ماں کے سامنے اس کی اولاد کی روز تذلیل کی جاتی ہو تو ماں آہستہ آہستہ ختم ہو ہی جاتی ہے۔
وہ کوریا کا چینل سرچ کرتے کرتے اچانک ہی کوریا کے چینل پر آ رکی تھی۔ اس نے متعدد بار روشانی کو یہ چینل دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور کسی کے آنے پر وہ جھٹ بدل لیتی جیسے دل میں کوئی چور ہو۔ اسماعیل کے دل میں نہ جانے کیوں روشانی کے ماضی کو لے کر تجسس تھا اور جاننے کی ہوس کہ جب دادی اس کو ناجائز ہونے کا طعنہ دیتی تھی تو اس کی ماں آنکھوں میں نمی لیے محض چپکے کیوں روتی تھی۔ وہ بتاتی کیوں نہیں تھی کہ وہ ناجائز نہیں بلکہ سمیر اور اس کی بیٹی ہے۔ وہ خود کو ناجائز ماننے سے انکاری تھی کیونکہ اس نے اپنے والدین کو رشتہ ازدواج میں منسلک ایک ساتھ رہتے دیکھا تھا۔ وہ 2 سال کی تھی مگر اسے اب بھی سمیر کا لمس محسوس ہوتا تھا اور وہ روشانی جو یہاں آنے کے بعد بھی اس کو سمیر کی تصویر دکھا کر اسے بتاتی تھی کہ یہ تمہارے بابا ہیں، مگر جازب کو اپنے بابا سے بڑھ کر چاہنا کیونکہ جازب تمہارے پاپا کی طرح ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور وہ جازب کو دیکھتی تو اسے اپنی محبت کا اصل حقدار بھی جازب ہی لگتا تھا اور وہ اسے باپ کا درجہ دے چکی تھی۔ دادی جازب کو پکارتے وہاں آئی تو کورین چینل کو دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ آئے ہائے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، تیری ماں بھی اس کے پیچھے خوار ہوتی کوریا گئی تھی اور دھتکار لے کر منہ کالا کر کے میرے بچے کے سر پر آ بیٹھی۔ ان کے لہجے میں ایسی حقارت تھی کہ شمائل نم آنکھیں لیے کھڑی ہو گئی۔ میری ماں با کردار عورت ہے۔ اس 13 سالہ بچی کے منہ سے اتنی بڑی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا رخ زبردستی ٹی وی کی طرف کیا تھا۔ تو یہ تیری ماں کا قسم لگتا تھا جس کے پیچھے وہ کوریا گئی تھی اور تیری جیسی گند کی شکل میں ایک ناجائز لوتھڑا اٹھا لائی۔ وہ طیش میں سے جھنجھوڑتے ہوئے چلائی، میرے باپ کا نام سمیر تھا، اس نے بازو چھڑاتے گلگیر لہجے میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ بولتی وہاں جازب آ دھمکا تھا اور اسے تڑپ کر سینے سے لگایا۔ میں ہوں اس کا باپ، یہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ وہ دھڑا تھا، اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا اسے گوارا کہاں تھا۔ وہاں سونیا، شموئیل اور ایمان بھی آ گئے تھے۔ دوسرے کمرے میں بستر سے لگی روشانی بھی سن سکتی تھی سب کچھ۔ وہ بس اب ایک فیصلے کے دہانے پر تھی۔ یہی غلطی تو نے کی تھی۔ غلطی نہیں، یہ رحمت ہے امی، میری رحمت، میرے آنگن کا پھول۔ اس نے ہچکیاں لیتے شمائل کا ماتھا چوما تھا اور دادی کی بات کاٹی تھی۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بابا، میں وہ ماما کیا اس کی وجہ سے کوریا رکی تھی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں جن لوگ کے بارے میں خبر تھی۔ جازب نے لب کھینچ کر جیسے نظریں چرائیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی ماں کو اس تباہی کے دہانے پر لانے والا بھی وہی شخص تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوریا جا کر اس شخص کا گریبان ضرور پکڑے گی۔ اور دادی جو تھائی، چینی، کورین اور جاپانیز میں صحیح سے تشخیص نہ کر پاتی تھی، وہ جن لوگ کو سبک جن سمجھ کر اس کے دل میں ایک انتقام کی آگ ڈال چکی تھیں۔ حال پاکستان۔ ویسے آپ نے ناخن تراش لی ہیں؟ اس کی بے موقع معنی بات پر اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ جی تراش لیے ہیں، اس نے تھوک نکلتے آہستہ سے جواب دیا تھا اور جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ نکالنے لگی۔ یوشے کی نظروں کے حصار میں کھڑا رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ سنیں، یوشے نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے دوپٹہ ڈھونڈتے دیکھ کر پکارا تھا۔ طیبہ نے دوپٹہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا اور ہنکارا بھرا، آپ میرے سامنے اتنی گھبرائی سی کیوں رہتی ہیں؟ یوشے مستصفر ہوا تھا۔ کیونکہ میں شیطان کی لذت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی، اس نے قدرے ٹھہر کر جواب دیا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ یوشے حیران اور ناسمجھی سے اس کی پشت کو تکتا رہ گیا تھا، لیکن پھر اس کے لفظوں پر غور کیا تو وہ تنہائی میں 2 نامحرموں کے درمیان موجود شیطان کی بات کر رہی تھی۔ یوشے اس کی احتیاط پر مسکرایا تھا۔ ماضی کوریا۔ روشانی نے جو سمیر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنے پر افسردہ تھی یا حیثیت سے اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ بہرحال سمیر جیسا بھی صحیح اس کا خیال رکھتا تھا، شوہر تھا اس کا، اور روشانی نے سکون سے سوچا تو اسے احساس ہوا تھا کہ پہلے وہ تو جتنے گناہ کر گئی تھی تب نادانی تھی، مگر اب بھی وہ شوہر کے حقوق ادا نہ کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے رہی تھی۔ ظاہری طور پر تو اس میں کوئی خامی نہیں تھی، وہ خوبصورت تھا، کاروباری تھا اور سب سے بڑی بات وہ اس کا خیال رکھتا تھا، تو روشانی نے اس کو حق سے دستبردار کیسے کرتی؟ البتہ دل راضی نہیں تھا اور دل کی منشا سے پہلے کچھ کہاں ہوا تھا۔ محبوب ہوتا اس نے خود کو سمیر کی دسترس میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب مطمئن سی تھی، دل سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا تھا، لیکن قسمت کو اس کا سکون اب بھی راس نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے آنے والی کال سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہ سوچے بنا کہ سمیر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ تڑپ گئی تھی، اللہ کے بعد اس انجان ملک میں وہی تو اس کا آسرا تھا اور یہی آسرا چھین جاتا تھا۔ سمیر کے ساتھ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے کار حادثہ ہوا تھا اور اس کی ٹانگوں پر گہری چوٹیں آئی تھیں، مگر پیٹ پر لگنے والے زخم کی وجہ سے وہ ICU میں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دعا کرو وہ اپنی دانست میں درند
راندھا درکار ہوتی، لڑکی کی کیا دعا کرتی، بس شمائل کو گود میں دھرے اپنی ہتھیلیوں کو طنزیہ نظروں سے گھورتی رہی۔ اگر سمیر کو کچھ بھی ہو گیا تو سوچ جان لیوا تھی، مگر سوچ حقیقت کا روپ دھار لیتی تو، اور وہ یہی جان لیوا خیال سوچتی رہی کہ ایک ڈاکٹر نے آ کر نوید دی تھی کہ سمیر کو بچا لیا گیا تھا، اور ساتھ یہ افسوس بھی کہ آئندہ وہ چل نہیں پائے گا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں کیونکہ وہ جاندار وجود کے ساتھ بے جان ہو گئی تھی۔ حال کوریا، اس کے ذہن پر دادی کی وہ بات جیسے انمنٹ نقوش چھوڑ گئی تھی، اور جاذب کا نظریں چرانا۔ وہ جیون جنگ لوگ کو روز دیکھتی، اس کی تصویر سے اپنی نفرت کا تجدید عہد کرتی، اور زندگی میں ایک بار اپنی نفرت اس پر انڈیلنے کا عزم کرتی ہوئی لڑکی کو کوریا چلی آئی۔ یہاں وہ اپنوں سے دور تھی، مگر اس خواب کے ساتھ جیتی تھی کہ جب وہ واپس لوٹے گی تو اپنی ماں کا رو کر تڑپ کر زندگی گزارنے کا بدلہ لے کر لوٹے گی۔ مگر اس لڑکی کو معلوم ہی نہ ہوا نفرت کا عہد کرتے کرتے کب محبت میں مبتلا ہو گئی، اور اب یہ سچائی، یعنی وہ اب تک جن لوگ سے بیکار نفرت کرتی آئی تھی، اس کی ماں تو اس وقت جن کے عشق میں خوار ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بدلے کی آگ کو اپنے بچپن کے گہرے دوست اور کزن شورے کو بتایا تھا کہ وہ جن لوگ سے نفرت کرتی ہے، مگر کیوں؟ پوری بات تو اس نے شورے سے بھی آج تک نہیں کی تھی، اور آج جب کھلی تھی تو اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ اس کو بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے دادی کی لن ترانیوں کے ساتھ ساتھ جن لوگ کے ساتھ گزارے لمحات یاد آ رہے تھے۔ وہ جان ٹوٹ کر اس کنسرٹ میں جاتی تھی، اس کو خوش دیکھ کر کرتی رہتی اور اس سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتی، لیکن جو دل کا مکین بن جائے نا، اسے چاہ کر بھی بدلہ نہیں لیا جاتا۔ وہ مرض لگانے آئی تھی اور وہ خود مریض ہو گئی تھی، مریض محبت۔ اس نے بے ہوش ہوتے وقت جن لوگ کے ہاتھوں کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تھا، اور ابھی وہ اپنے ہاتھ پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں ہلچل سی ہوئی۔ وہ لمس بہت سرشار کرنے والا تھا، جارحیت بھرا نہیں تھا، نہ ہی اذیت دیتا۔ جن لوگ اس کے لب پہ بے آواز ہلکے جو اس کے قریب تر بیٹھے انسان کو محسوس نہ ہوئے تھے، یا وہ اس میں کھویا ہی اس قدر تھا۔ اب لمس اس کی کلائی سے ہوتا ہوا اس کے کندھے پر آیا تھا۔ وہ خود بھی اس کی غربت کے لمحات کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اس لیے لمس آدھے لیٹی رہی کہ کہیں اس لمس کی محویت ٹوٹ ہی نہ جائے، لیکن وہ اس کے تیز ہوتے تنفس سے اس کی روشنی میں آنے کا ادراک کر چکا تھا، مگر جیسے اب پیچھے ہٹنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اس کا لمس گردن پر محسوس ہوتے ہی وہ جیسے پاتال سے چونکی تھی۔ اسے اپنے اور جنگ لوگ کے درمیان واضح فرق کا ادراک ہوا تو لب بھیج گئی۔ وہ گردن سے ہوتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو اسے کرنٹ لگا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے جنگ لوگ، اس نے آنکھیں بند کیے لرزتے لہجے میں کہا تھا۔ شورے جنگ لوگ کے نام پر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ وہاں جنگ لوگ سے ہی تو محبت کرتی تھی، شورے کے جذبوں کا تو دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ خجل سا اٹھنے لگا تو شمائل نے جنگ لوگ کی ناراضگی کا سوچ کر بے چین سی ہو کر اس کا ہاتھ تیزی سے تھاما تھا اور آنکھیں کھول دی، مگر سامنے شورے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی اور یک لخت اس کا ہاتھ چھوڑا۔ شورے نے اپنی ہاتھ کو زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ غلط فہمی میں تھاما گیا ہاتھ تھا، اور غلط فہمی زیادہ دیر تھوڑی قائم رہتی ہے۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے نازک تھی۔ شمائل نظریں جھکائے لب کاٹنے لگی، کیونکہ وہ شورے کی نگاہوں میں وہ جذبے پڑھ چکی تھی جو اس کی نگاہوں میں جن لوگ کے لیے تھے۔ شورے ایک لفظ بھی کہے بنا وہاں سے نکل گیا تھا اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر جتنا جلدی ممکن ہو پاکستان جانے کا سوچنے لگی۔ اس نے دادی سے سوال کرنا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس کی ماں کو اتنا گندا ثابت کرنے کی کہ وہ اب خود کو اس کی بے اختیاری غلط فہمی پر معاف نہ کر پاتی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی مہندی کے لیے اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی کہ یوشے اندر آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، یوشے کو سامنے دیکھ اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے، مگر یوشے کی نگاہوں کی تپش سے پلکیں لرزتی جھک گئیں۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں، اس نے پھر بھی جتا دیا تھا۔ اوہ سوری، وہ خجل سا ہوا۔ آئندہ دھیان رکھوں گا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر جیسے عہد کیا تھا۔ آئندہ آنا ہی کیوں ہے؟ شاید کبھی کوئی کام پڑ جائے۔ یوشے وہیں جانے کے بجائے جم کر کھڑا ہو گیا، یعنی آج فضول تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس نے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کر کے پن لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، ماما محترمہ کا کہنا ہے آپ کو لے کر مہندی میں پہنچ جاؤں۔ یوشے نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس کی حاضر جوابی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بائی دا وے کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تھا۔ طیبہ نے اسے دیکھا۔ لیمن یلو اور وائٹ کلر کے امتزاج میں مہندی کے حساب سے کافی پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ ڈھول بجانے والے طیبہ نے بنا کسی لگی لپٹی کے جواب دیا۔ اسی اثنا میں اس کو پن چبھی تو وہ سسکا رہی تھی۔ اس کی سسکاری پر یوشے تڑپ کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ ذرا سی اوپر لگتی نا تو ناخن میں چلی جانی تھی۔ وہ محبت بھری
خفگی سے بولا تو طیبہ نے ہاتھ چھڑوایا، اور اگر قسمت بدلتی تو آج آپ شمائل کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوتے نا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے ڈریسنگ کی طرف پلٹی تو یوشے جو اس کی محبت پر تھم سا گیا تھا، غصے میں اس کا بازو دبوچتا اس کا رخ اپنی طرف کر گیا تھا۔ مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیں گی آپ؟ کیا میں قابل اعتبار نہیں ہوں آپ کے لیے یوشے؟ تنزیہ گویا ہوا تو اپنا بازو جھٹکے سے چھڑاتی پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں، میں اس شخص پر اعتبار کیوں کر کروں جو شخص پہلے میری بہن کا طلبگار تھا اور اب میرا؟ گھن نہیں آتی آپ کو خود سے؟ اس کی انداز تخاطب پر یوشے کی آنکھیں جلنے لگیں، اور یہ بات طیبہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ سناٹے میں رہ گیا تھا۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں جائز ہوں تو دادی کے لیے قابل قبول بھی ہوں گی، اور وہ ناجائز تھی اس لیے اپنا نہیں سکے نا، کیونکہ دادی نے ماننا نہیں تھا۔ وہ اپنے دل میں چھپائے زہر کو آج یوشے پر انڈیل رہی تھی۔ آپ دنیا والوں کی نظر میں کیا ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن میری نظر میں آپ وہ بزدل انسان ہیں جو اپنی محبت کے لیے ڈٹ نہ سکے۔ طیبہ نے افسوس سے سر ہلایا تھا اور یوشے کے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے نظر بچاتے نکلنے لگی تو یوشے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا اور کھینچتا ہوا باہر لایا۔ وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی صحیح کر رہی تھی۔ اس کو لا کر یوشے نے دادی کے تخت پر پٹکا تھا اور تیزی سے کچن کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ تیز دھار چاقو دیکھ کر رس گئی۔ کیا کہا؟ پھر سے بولیں۔ وہ اس کے بالکل پاس چاقو کرتا سخت لہجے میں مستصور ہوا تو وہ گھگیائی تھی۔ میں کچھ نہیں کہا آپ کو، مجھے جانے دو۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس پر ٹکائے منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ میں نے اپنی بات نہیں کی شمائل آپی، اور میں ایسا گھٹیا آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اور اگر سوچ ہی لیا ہے تو آگے جی کر کیا کرنا ہے؟ ایسی سوچ پر تو مر جانا چاہیے آپ کو۔ اس نے چاقو کی نوک اس کی تھوڑی کے نیچے رکھی۔ وہ لرزتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو بظاہر تو فرشتہ صفت لگتا تھا مگر چڑھاتے ہی انسان کو مکھوٹے کیا کیا۔ اور یوشا کا یہ چہرہ دیکھ کر وہ اب نڈر ہونے لگی تھی۔ تو رک کیوں رہے ہیں؟ مار دیجیے۔ وہ بے خوفی سے غرائی تھی۔ نہ، میں ماروں گا تھوڑا؟ یوشے نے نفی میں سر ہلاتے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ آپ نے کہا تھا نا تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو سمجھ لیجیے یہاں پہلا شیطان بھی میں ہی ہوں، اور تیسرا بھی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کا بازو دبوچ گیا تھا۔ چاقو ابھی تک یوشے کے ہاتھ میں تھا۔ طیبہ نے جلدی سے سوچا اور یوشے کا دھیان بٹتے ہی اس نے یوشے کے ہاتھ سے چاقو چھینا تھا اور اپنے پیٹ سے اس کی نوک لگائی۔ یوشے کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ تو بس مذاق کر رہا تھا، اور یہ لڑکی میری ماں کچھ نہ کرنے کے باوجود وہ ایک انجان شخص کے ساتھ بدکاری کا الزام لیے اس دنیا سے چلی گئی، مگر یہ قسمت میں خود کی نہیں ہونے دوں گی۔ یوشے ابراہیم، میں حرام طریقے سے آپ کے قریب آنے سے بہتر حرام موت پسند کروں گی۔ اور اس بات پر یوشے کا دماغ گھوما تھا اور اس کا ہاتھ اٹھا۔ اب یہ اس کی نازکی کا عالم تھا، ذہن پر بڑھتا بوجھ یا یوشے کا ڈر؟ وہ بے ہوش ہو کر تخت پر ہی لڑک گئی تھی۔ 4-5 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ یوشے کے کمرے میں اس کے بستر پر تھی۔ وہ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتی اٹھ بیٹھی اور ڈبڈباتی پلکوں سے ارد گرد دیکھا۔ اس کے ساتھ بیڈ پر کوئی اور بھی موجود تھا جو کمبل کو سر تک تانے سو رہا تھا۔ اس نے عالم مدہوشی میں کسی کو اپنے ساتھ بھی محسوس کیا تھا، اور اب اس نے کمبل میں لپٹے یوشے کو دیکھا۔ وہ تڑپ کر اٹھنے لگی تو سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، ایمان کی کال آ رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ وہ جگ رسوائی کے خوف سے لچے کی مانند سفید پڑ گئی۔ رات وہ جاذب کی وجہ سے گھر رک گئی تھی، کیونکہ جاذب آتا تو اسے کھانا وغیرہ دینا ہوتا تھا۔ اس نے سونیا کو کہا تھا کہ جب وہ کال کرے تو ارحم کو لینے بھیج دینا، مگر جاذب کو میٹنگ میں دیر ہونی تھی تو اس نے ارحم کو لے کر اسے پک کرنے کا میسج کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مہندی سے جلدی آ جاتی، مگر ارحم کی جگہ یوشے آ گیا تھا۔ اسے یوشے کا رات کا جارحانہ رویہ یاد آیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل آف کیا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ اسی آپا-دھاپی میں سامنے سے آتے وجود سے وہ بری طرح ٹکرائی تھی، اور مقابل کو دیکھ کر اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ رات میں یوشے اور اس کے درمیان جو ہو چکا تھا وہ کس کس کو بتاتی، اس لیے تڑپ کر روتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ حال پاکستان حق تک یوشے نے تڑپ کر روتی سینے سے لگی طیبہ کو خود سے الگ کیا تھا اور اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نہ جانے یوشے کی زبان بھی کیوں لڑکھڑا رہی تھی۔ کل رات وہ جو اس نے یوشے کو خفگی سے دیکھتے گلگیر لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ آئی ایم سوری پلیز، میں مذاق کر رہا تھا، یوشے نے اپنی پیشانی مسلتے سنجیدگی سے کہا۔ سوری؟ ایسا مذاق ہوتا ہے؟ وہ بھڑکی تھی۔ اور تمہارے کمرے میں میرے ساتھ وہ کوئی نہیں ہے، ڈیم اٹ، وہ شمائل آپی ہے۔ یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھو۔ یوشے نے غصے اور تیز لہجے میں اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ شمائل آپی کب آئیں؟ طیبہ نے آنسو پوچھتے زیر لب کہا اور مڑنے لگی تو یوشے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھڑواتی یوشے نے سنجیدگی سے کہا۔ ککا کیوں؟ طیبہ کی آواز یوشے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لڑکھڑائی تھی۔
جازب ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ اس نے لب بھیج کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے قدم پیچھے لیتی شمائل کے پاس بھاگی تھی۔ شمائل کو بتانے سے لے کر ہاسپٹل پہنچنے تک وہ دونوں بہنیں روتی رہی تھیں۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو وہاں پہلے ہی ارم، کاشف، سونیا، ایمان اور دادی موجود تھے۔ ایمان سونیا کے گلے سے لگی رو رہی تھی۔ سب کے ستے چہرے دیکھ کر ان تینوں کے ہاتھ سے بھی امید کا دامن چھوٹنے لگا۔ جازب نے ہوش میں آنے کے بعد دادی اور کاشف سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب حیرانی سے دیکھتے کہ جازب کو تو ہوش میں آتے ہی اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہیے تھا، مگر یہ کیا؟ خیر وہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے۔ ڈاکٹر انہیں ہدایات دے کر چلا گیا تھا۔ جازب نے ان کو دیکھ کر اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ دادی اور وہ دائیں بائیں اس کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جازب کے سینے پر کلام پاک رکھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ دادی کی آنکھیں اپنے حسین بیٹے کو اب اس حال میں دیکھ کر ڈبڈبا رہی تھیں۔ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے وہ ساری زندگی کی کھینچی کھینچی رہی تھیں۔ آپ دونوں میں سے اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی ایک گواہی دے سکتا ہے کہ روشانیں بدکار تھیں؟ جازب کے پہلے سوال پر دادی اور کاشف سٹپٹا کر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، کیونکہ وہی دونوں تھے جنہوں نے ہر آئے گئے کے سامنے روشانے کو بد کردار کہا تھا۔ اس وقت ابھی بھی تمہیں اس کی پڑی ہے؟ دادی جازب کی حالت کے پیش نظر وہ لقب بول نہ سکیں جو دادی روشانے کو کہتی آئی تھی، مگر ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ آج بھی آپ نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن مجھے اس بات کا سکون ہے کہ آپ نے گالی نہیں دی جو آپ سدا اور روشانے کو دیتی آئی ہیں، مگر گالی اس کا کبھی حق نہیں تھی۔ اس نے کربناک مسکراہٹ سے کہا تو دادی شرمندہ سی ہوئی، البتہ کاشف کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ جازب نے دقت سے اپنے پیٹوں پر بھرا ہاتھ اٹھا کر کلام پاک پر رکھا تھا۔ میں جازب آج اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ کوریا جانے کی شاید میری اور روشانے کی غلطی تھی، لیکن کوریا سے روشانے کا واپس نہ آنا اس کی بدکاری تھی، نہ اس کی منشا۔ اس نے جو کیا میرے لیے کیا۔ جازب کی حالت، اس کے چہرے کے تاثرات اور مضبوط لہجے پر کاشف چونکا تھا۔ ماضی کوریا، جازب روشانے کے نکاح کے 6 ماہ بعد آج پھر سمیر کے سامنے بیٹھا تھا۔ سمیر نے اسے دیکھتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ بستر پر پڑا اب ہڈیوں کا بنجر بن چکا تھا۔ روشانے اس کے لیے دروازہ کھولنے کے بعد کچن سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اپنا خیال رکھا کرو سمیر، روشانے اور شمائل کو تمہاری ضرورت ہے۔ جازب نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ سمیر نے جیسے اس کی بات انسنی کر دی تھی اور جازب کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ جازب کو اس کے ہاتھ کی گرفت عجیب سی بے چین سی کر گئی۔ کوریا، ماضی، یہ ان دنوں کی بات تھی جب جازب اور روشانے کنسرٹ دیکھنے آئے ہوئے تھے اور 3-4 دنوں میں انہوں نے چلے جانا تھا۔ روشانے جو جین سے ملنے کے بعد کچھ زیادہ بے چین سی تھی اور اب بھی غائب دماغی سے میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ آج شمائل کی کیئر ٹیکر اسے سلا کر جلدی چلی گئی تھی۔ جازب بھی آفس کے کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور ڈول بیل پر روشانے نے میگزین پر رکھتے دروازے کھولنے لگی اور دروازہ کھولتے ہی سمیر کی غیر متوقع آمد پر چونکی تھی۔ آج کل اسے سمیر کی نظروں میں جو والہانہ پن دکھائی دینے لگا تھا نا، وہ اس سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ جازب کو بھی کیا بتاتی، ویسے بھی انہوں نے 3-4 دنوں میں تو چلے ہی جانا تھا۔ کھڑی کھڑی دیکھتی رہو گی یا اندر آنے دو گی؟ سمیر نے شرارت سے کہا تو وہ سٹپٹا کر دور ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر وہ جانے لگی تو سمیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اپنے لور سے دوبارہ ملنا چاہتی ہو؟ اس نے ایسے لہجے میں پوچھا تھا کہ وہ اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ میں اس کی صرف فین ہوں۔ روشانے نے اپنا لہجہ سرسری بنایا۔ مجھے بے وقوف مت سمجھو، صرف فین اتنی دور ملنے کے لیے نہیں آتا۔ سمیر نے طنز کیا۔ مگر میں آئی ہوں اور اب جانا چاہتی ہوں، روشانے نے جتایا، اور میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ سمیر نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یعنی میں صحیح سمجھی تھی، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ روشانے چونکی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہوئی ہے روشانے۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جو اس نے یک لخت چھڑوا لیا تھا۔ میں جازب کی ہوں بس، اگر جازب ہی نہ رہے تو؟ سمیر نے متانت سے سوال پوچھا۔ میں آپ کو جان سے مار دوں گی، وہ بفری شیرنی کی طرح بھڑکی۔ نہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اسے اندر سے ماروں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ آج میرے اور تمہارے درمیان بہت کچھ ہو چکا ہے، اس لیے پہلے کہ وہ تم سے کوئی استفسار کرے میں کورین پولیس کو اطلاع کر دوں گا کہ جازب اور تم سے بی ٹی ایس کو خطرہ ہے، اسپیشلی سیوک جین کو۔ جتنی معلومات اور پکس تمہارے پاس ہیں نا، وہ سب کچھ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر تمہیں ثابت کرنے میں کتنا وقت لگے گا آئی ڈونٹ نو۔ اور اب بھی تم میرے ساتھ اکیلی ہی ہو۔ وہ سکون سے اپنا پلان بتا کر اسے دولتی نظروں سے دیکھنے لگا اور روشانے کی روح لرز اٹھی تھی۔ تم بہت غلیظ ہو، ابھی بن کر نہیں دکھایا، محبت کرتا ہوں تم سے۔ محبت؟ تف ہے ایسی محبت پر، روشانے چلائی۔ اگر جازب کی بقا چاہتی ہو نا تو مان لو میری محبت۔ قطعی نہیں، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پھر اپنی عزت کے لیے جانے سے انکار کر دو، سمیر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ سسک اٹھی تھی اور اس کے آگے بیٹھتی چلی گئی۔ جازب نے سچ سن کر لب بھینچ لیے تھے۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جازب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم روشانی اور شمائل کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کیا اتار رہے ہو مجھے اپنے سر سے؟
روشانی نے کمرے میں آتے تلخی سے کہا تھا، نہیں تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سمیر روحانسا ہوا، میں سب سمجھتی ہوں اور آپ جاذب یہاں سے جائیں، اب میرا مرنا جینا یہیں ہے، روشانی نے جاذب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ جاذب جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ تم ایک بار بتاتی تو، جاذب نے بہت دل گرفتہ لہجے میں کہا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کوریا ماضی۔ جاذب کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جاذب ٹھیک ہی تو کہہ کر گیا تھا، کاش وہ اسے بتاتی، شاید وہ کچھ کر لیتا، اسے اپنوں سے دور گھٹ گھٹ کر وقت نہ گزارنا پڑتا۔ پاکستان آنے کے 2 دن بعد ہی جاذب کو پہلی بار روشانی کی کال آئی تھی، جس میں اس نے بتایا تھا کہ سمیر کا انتقال ہو گیا ہے، اور تب اس نے روشانی سے محض ایک بات کی تھی، میرے دل میں تمہاری محبت حرف آخر کی مانند ہے، جب لوٹنا چاہو میں منتظر ملوں گا۔ جاذب نے جذب سے کہا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی کال کٹ کر گئی تھی۔ ماضی پاکستان۔ یہ جاذب کے ساتھ نکاح والی رات کی بات ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بدلنے والے حالات پر کرتی ہوئی گود میں ہاتھ دھرے بیٹھی تھی۔ اس کے بظاہر بے ضرر لیکن بے تکی سی خواہش نے اسے کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا تھا۔ وہ شاید پلٹتی بھی نہ اگر یہاں آنے سے 1 ہفتہ پہلے اس کے سیوک جین سے وہ ملاقات نہ ہوتی، اور اسے وہ رات یاد آنے لگی۔ ماضی کوریا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے یہاں تک کیسے پہنچی تھی سمجھ نہیں پائی، مگر جب جین نے اسے اپنی خوابگاہ میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ تب ہوش کی دنیا میں لوٹی اور حیرت سے خوابگاہ کو اور پھر جین کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یہی چاہتی تھی نا تم، میری قربت، میرا جسم، جین نے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور اس بات پر، اس کی نگاہوں میں دار آنے والی تکلیف پر جین کو بھی اپنے لفظوں کا احساس بخوبی ہوا تھا۔ آئی ایم۔ اس سے پہلے وہ معذرت کرتا، روشانی اس کی طرف چیل کی طرح جھپٹی تھی، اور جین توازن برقرار نہ رکھے کہ باعث اس لیے بیڈ پر گرا تھا۔ لمحوں کی خطا تھی اور وہ بہکنے لگا تھا۔ اس نے روشانی کی آنکھوں میں خفگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ ان کی آنکھوں کا فدائی ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے روشانی نے اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثر کو بھانپ کر اٹھ پاتی جن نے کروٹ لے کر اسے بیڈ پر گرایا تھا اور اس پر جھکا۔ روشانی کے جسم میں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں مسلم ہوں، روشانی نے جیسے خود کو یاد دلایا، تو میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کے ضمیر نے خود کلامی کی تھی، وہ جہنمی ہوں۔ اس نے خود کو سرٹیفکیٹ دیا تھا۔ سنو، آر یو اوکے؟ جین نے اس کی حالت کو ہمدردی سے دیکھتے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ اردو میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے جین کو جب جبائی نظروں سے دیکھا، وہ اسے کی اولین محبت کے ساتھ ساتھ اولین خطاب بھی تھا، اور جو اس کے مذہب کے تقاضے تھے ان سے ناواقف بھی، مگر وہ تو نہیں تھی نا، ایک غیر مذہب سے محبت کر کے زندہ درگور تو ہو ہی گئی تھی، اب آگے جو بہک جاتی تو بالکل ہی پلٹنے سے محروم ہو جاتی، اور اس نے خود کو تو کھو دیا تھا، خدا کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ جین اس کے جانب پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ جین، میں مسلم ہوں اور آپ سے میری محبت کی سزا یہی ہے، میں تاعمر بھٹکتی رہوں۔ وہ کسی کمزور لمحے میں آنے کے بجائے نفی میں سر ہلاتے وہاں سے بھاگی تھی، اور دیر تک بھاگتی رہی۔ سیوک جین، اس کا ساتھ کیمرے، ویڈیوز سب پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنی تنہائی میں لوٹ آئی اور اگلے دن شمائل کے ساتھ پاکستان جانے کا سوچ لیا تھا۔ وہ خیالوں سے چونکی۔ جاذب نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، جو جواباً وہ بھی مسکرا دی تھی۔ جاذب وہ نعمت تھا جس کا ملنا اس کے لیے سکون تھا۔ حال پاکستان۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کاشف کی آنکھیں ضبط سے سرخ۔ روشانی اس کی اکلوتی بہن، اور اس نے کبھی روشانی کے چہرے پر رقم تکلیف کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا رہا تھا تو کاشف نے یہ جانتے ہوئے بھی وہ کچن کی کھڑکی سے انہیں آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب وہ اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا تو دادی کو بطور خاص کہا تھا کہ اسے لانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا نام لینے کو بھی پلید سمجھتا تھا۔ جب اس کے یہاں پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے مچل رہی تھی، مگر کاشف نے اپنی بیوی کو بچے کے ساتھ دادی کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ جب بھی جاتا تو سونیا کے بچوں کو پیسے دیتا تھا اور انہی کے ساتھ کھڑی شمائل، طیبہ اور ایمان کو نظر انداز کرتا۔ اس پر ظلم کی انتہا۔ مرتے وقت اس نے روشانی کو ماں کی صورت نہ دیکھنے دی اور نہ اس کے مرنے پر خود آیا۔ وہ بہت روئی تھی، تڑپی تھی، مگر اس کی تڑپ کسی نے دیکھی نہیں۔ یہ سب یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی گئے تھے۔ اب وہ پچھتانے سے بھی رہا تھا، اور کلک تو اسے ساری زندگی رہنا تھا۔ امی مجھ سے وعدے کیجئے شمائل، طیبہ اور ایمان کا خیال رکھیں گی۔ جاذب نے بڑی آس سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ سوچ کر ہرگز نہیں کہ وہ روشانی کی بیٹیاں ہیں، یہ سوچ کر ان کو محبت دے دیجیے گا کہ آپ کے بیٹے کی یہ آخری التجا ہے۔ اس نے نہایت دل گرفتگی سے کہا تھا۔ درد کی زیادتی سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ دادی کے لبوں پر قفل اس اذیت نے ڈال دیا تھا جو وہ یہ سوچ سوچ کر اٹھا رہی تھی کہ وہ کس منہ سے اب حشر میں روشانی کے سامنے جائیں گی۔ پتھر کو تو ایک لمحہ بھی لگ سکتا ہے ٹوٹنے میں، اور وہ تو پاش پاش ہوئی تھی، اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔
جازب کی تکلیف و بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں قسم کیسے کھا لوں؟ انہوں نے روحانسی ہو کر پوچھا، جبکہ میں آج وعدہ کرتی ہوں میں نہ ان تینوں کو تمہاری بچیوں کہوں گی اور نہ ہی روشانے کو، کیونکہ وہ اب سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رہیں گی۔ انہوں نے جازب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر چوما تھا اور جازب جیسے اسی انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر آخری ہچکی لی تھی اور گردن ایک طرف کو جھلک گئی تھی۔ سارے گھر میں سناٹے کی سی کیفیت طاری تھی، ماتم گزر چکا تھا، اب سوگ تھا اور یہ سوگ پلکیں خشک نہیں ہونے دے رہا تھا۔ شموئیل امریکہ سے اپنی بیوی کے ساتھ آ کر دوبارہ چلا گیا تھا۔ دادی ان تینوں کو اپنے کمرے میں سلاتی اور رات رات بھر خود جاگتی رہتی، اتنا ٹہلتی کہ پاؤں میں برم آ جاتا، مگر ان کے سونے کے بعد ان تینوں کے پاؤں کو چھو کر روتی۔ ایک رات شمائل کو اپنے پاؤں پر نمی محسوس ہوئی تو گھبرا کر اٹھی۔ دادی یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تڑپ کر اپنے پاؤں پر ٹکے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گئی۔ مجھے معاف کر دو، دادی نے بھیگے لہجے میں درخواست کی۔ دادی آپ کا اور امی کا معاملہ اب آخرت پر ہے، جہاں تک رہی میری بات، دنیاوی لحاظ سے میں نے آپ کو جتنا بھی غلط سمجھا ہو، جو بھی آپ نے کیا ہو، میں نے معاف کیا۔ دیکھیے دادی، آپ میرے لیے بری تھی مگر میری بہنوں کے لیے تو ٹھیک ہے نا؟ میرے لیے اتنا کافی ہے، اور محبت جس کے نصیب میں جتنی ہو اتنی ہی ملتی ہے، کم یا زیادہ نہیں۔ شمائل نے روشان سے کہا تھا، اور دادی نے اس سے بڑھ کر خود کے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ ماں صدقے میری رانی ہے تو، اس بوڑھی کی جان قطرہ قطرہ تجھ میں آنے لگی ہے۔ وہ اس کے منہ کو چٹا چٹ چوم کر پھر سینے سے لگا گئیں۔ شمائل نے ان کے سینے میں چھپتے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ جازب ماموں کی جیب میں سے نکلا تھا۔ یوشے نے شمائل کے کمرے میں آ کر اسے ایک پیپر تھمایا تھا اور پن اکھیوں سے بیٹھ کر چٹ لیٹی طیبہ کو دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ شمائل نے بے تابی سے وہ خط کھولا تھا۔ میری جان، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اور روشانے نے تمہیں خود سے اس لیے دور کیا کہ تم ہماری سگی اولاد نہیں تھی۔ میری جان، یہ بھی مت سوچنا کہ ہمیں تم سے پیار نہیں، بلکہ یہ پیار ہی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی دادی کی بد دعاؤں سے دور چلی جاؤ۔ امی کا تمہیں یوں بار بار ذلیل کرنا مجھے اور روشانے کو تڑپا دیتا ہے، اور مجھے معلوم ہے یہی تڑپ ہمیں جلد ہی ختم کر دے گی، اور تمہاری ماں اسی تڑپ کو سہ کر بستر سے لگ گئی ہے۔ میری جان، سنگ مرمر سا دل بنا کر تمہیں کوریا بھیجا تھا، امید ہے کہ تم یہ بات جلد ہی سمجھ جاؤ گی۔ میری ملکہ کی تربیت جو ہو۔ خط شاید شمائل کو کوریا بھیجنے کے بعد لکھا تھا۔ وہ خط طیبہ کی جانب بڑھا کر بلک اٹھی۔ بابا، میں سمجھ گئی ہوں، کیونکہ میں آپ کی تربیت ہوں، میں آپ کی تربیت ہوں۔ وہ روتے ہوئے کافی دیر تک بڑبڑاتی رہی تھی۔ کچھ دن بعد وہ سب ہال میں جمع تھے۔ کاشی بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے شمائل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے بٹھایا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پہلو میں آ بیٹھی۔ ایمان پہلے ہی اس کے دوسرے پہلو میں براجمان تھی، اور طیبہ دادی کی گود میں سر رکھے دل گرفتہ سی لیٹی تھی۔ ماحول پر چھایا سوگ آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا، اور مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا، جینا تو ہر حال میں پڑتا ہے۔ سو ان سب نے بھی نئے سرے سے جینے کا عزم کیا تھا۔ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے تائی جی، اب اس کا کچھ سوچیں۔ کاشف نے اس کو محبت سے نہارتے ہوئے پوچھا تو دادی نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر کاشف کو۔ کل ہی تو کاشف نے شمائل کے لیے اپنی سالی کے بیٹے کا رشتہ پیش کیا تھا، اور شمائل کے ذہن میں نہ جانے کیوں شورے اور اس کی ہاسپٹل میں کی گئی گستاخیاں یاد آئی تھیں۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کاشف کہہ تو ٹھیک رہا تھا، مگر دادی کو روشانے کی بات یاد آئی جو اس نے مرنے سے پہلے کی تھی، کہ شمائل کو وہ کبھی بھی اس خاندان یا اس سے جڑے کسی بھی شخص کے گھر نہیں بیانا چاہتی تھیں، کیونکہ روشانے کو ڈر تھا کہ کہیں شمائل کا مستقبل بھی روشانے کی طرح نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ دادی کچھ کہتی، شمائل کی بات نے سب کو سانپ سونکھا دیا تھا۔ میں کوریا واپس جانا چاہتی ہوں۔ شمائل کا لہجہ ڈگمگایا تھا، مگر فیصلہ نہیں۔ کوریا ماضی۔ جازب کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جازب ٹھیک ہی تو کہہ کر گیا تھا، کاش وہ اسے بتاتی، شاید وہ کچھ کر لیتا، اسے اپنے سے دور گھٹ گھٹ کر وقت نہ گزارنا پڑتا۔ مجھے کوریا واپس جانا ہے۔ سب کو سم بم دیکھ کر شمائل نے اپنی بات دہرائی تھی۔ یعنی تم نے ہمیں دل سے معاف نہیں کیا؟ کاشف نے ضبط سے پوچھا تھا۔ دادی کی گود میں سر رکھے طیبہ اٹھ بیٹھی، اور ایمان کے چہرے کی جوت بھی بجھی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مجرم سی بنی۔ معاف کرنے نہ کرنے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں وہاں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں، مجھے اس کے لیے واپس پلٹنا ہے۔ شمائل نے آخر کار کانٹا نگل ہی لیا۔ اس کے ذہن پر مسلسل جنگلوک سوار تھا۔ یعنی تم اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے آئی ہو؟ دادی نے پوچھا۔ وہ اس کی بات سے تھوڑی خفا سی ہو گئی تھی۔ شمائل نے ان کی جانب دیکھا۔ اس ایک مہینے میں جازب کے جانے کے بعد دادی نے جیسے ان کے لیے دن رات ایک کیے تھے، شمائل کو بھی ان سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ میں فیصلہ کر کے آئی ہوتی تو اس کے ساتھ نہ آتی، نہ میں آپ کو منانے آئی ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں کو خوشی سے اپنے ہمسفر کے ساتھ جینے کی دعائیں لینے آئی ہوں۔ شمائل نے بڑھ کر ان کے گھٹنوں میں بیٹھتے محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ دادی نے اسے دیکھا، یہ بچی بے ضرر تھی اور پہلی بار ان سے کچھ مانگ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ دیتی؟ میں تمہاری پسند سے ملنا چاہوں گی۔ دادی نے بڑے دل سے اسے گلے لگاتے ہوئے نوید سنائی تھی۔ پسند کے نام پر جنگلوک کا چہرہ اس کی نگاہوں میں سما گیا۔ ابھی تو ایک طوفان اور
پار کرنا تھا۔ میں اگلے مہینے سے اسے آپ سے ملوانے لے آؤں گی۔ اگر خدا کی بات آپ کی رضا شامل ہوئی تو میری ڈولی اس گھر سے ہی اٹھے گی، اپنے بابا کے گھر سے۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو پہنچتے ہوئے خوشی سے بتایا تو دادی نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ یوشے کے کمرے کے سامنے سے گزرتے اس کو جھٹکے سے کسی نے اندر کھینچا تھا۔ وہ دھان پان سی توازن قائم نہ رکھتے اندر کمرے کے قلیم پر گری۔ یوشے کو بھی شاید اس کے سیخ سلائی جیسے جسم کی نزاکت کا احساس نہ تھا، اس لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ او آئی ایم سو سوری، ابھی زمین پر بیٹھی ہوں، زمین میں دبا کر کہتے ہو سوری۔ طیبہ نے اس کی نقل اتارتے طنز کیا تھا اور اپنی کوہنی مسلنے لگی۔ یوشے کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ لاؤ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے؟ یوشے نے ذرائع ہمدردی کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنا چاہا تو وہ پیچھے سرکی تھی۔ دل پر لگی ہے؟ کوئی ہے علاج؟ وہ ہنوز مرچیں چباتے ہوئے غرائی۔ دل تو دکھاؤ، شاید علاج بھی ہو اس طبیب کے پاس، یوشا نے شوخی سے کہا تو وہ مطلب سمجھ کر گلال ہو گئی۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے جھنجھلائی۔ مجھ سے لڑائی کرنا بزنس ہے نا آپ کا؟ وہ بھی دو بدو بولا۔ طیبہ نے اسے خفا نظروں سے دیکھا تھا۔ جو غلط فہمی ہے بول دو طیبہ، آئی سویئر میں آپ کے ساتھ فیئر ہوں، میرا شمائل آپی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ میں ان کے بارے میں کبھی ایسا سوچتا ہوں۔ یوشے سنجیدہ ہوا تھا، وہ تلخی سے ہنسی۔ اس کی تلخ مسکراہٹ یوشے نے دیکھ لی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا رخ زبردستی اپنی طرف کیا اور اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ مچلی، سچ بتانے تک نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ سختی سے متصفر ہوا تھا۔ طیبہ کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور اس کے لب واہ ہوئے تھے۔ ماضی پاکستان، شموئیل کی شادی کا چوتھا روز تھا۔ آج صبح سے روشانی کی طبیعت دیکھ کر اس کا دل اداس تھا۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ گھبرا کر سونیا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ سونیا کے کمرے میں سے دادی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہیں طیبہ نہیں، تم شمائل کی بات کرو۔ دادی کے منہ سے اپنے نام کو اتنا رازدارانہ انداز میں سن کر وہ ہمہ تن گوش ہوئی، لیکن امی وہ سونیا عمروں کے تصاعد سے شش و پنج میں تھی۔ دیکھو پہلا حق شمائل کا ہے، وہ جازب کی پہلی بیٹی ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یوشے اسے چھوٹا ہے، وہ پسند کرتا ہے شمائل کو۔ دادی نے ہاتھ نچاتے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا شمائل کو پسند کرتا ہے؟ سونیا حیران ہوئی تھی۔ چاہے یوشے نے کبھی خود سے نہ کہا ہو، لیکن بطور ماں وہ طیبہ میں اس کی دلچسپی محسوس کرتی تھی۔ ہاں، اس نے مجھے خود کل کہا ہے کہ شمائل کے واپس جانے سے پہلے روشانے سے بات کروں۔ دادی کی تیزی سے سر مٹکاتے ہوئے بولی تو سونیا کو مزید حیرانی نے آن گھیرا تھا۔ یوشے نے آپ کو کہا؟ سونیا حیران تھی۔ ہاں ہاں، اب تمہیں اعتبار نہیں تو پوچھ لو اپنے بیٹے سے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بات کرتی ہوں پھر جازب سے۔ جازب آئے تو یہیں بھیج دینا، دونوں کر لیں گے، دادی نے پان دان کی طرف سے رکھتے ہوئے کہا تھا تو سونیا وہاں سے اٹھ کر چلتی بنی۔ روشانے کے انکار کے بعد دادی نے سونیا اور یوشے کو کھری کھری سنائی۔ جہاں سونیا دادی کی طوطا چشمی پر حیران تھی، وہاں یوشے خفا کہ وہ شمائل کو بہن مانتا آیا تھا اور کیسے وہ دونوں روشانے سے بات کر سکتی ہیں، اور یہی گلہ اس نے سونیا سے کر ڈالا تو سونیا نے دادی کے جھوٹ کا پول کھول دیا تھا۔ تبھی سے دادی پوتے کے رشتے میں سرد مہری دار آئی تھی اور ان کی پھیلائی غلط فہمی نے نہ جانے کس کس کی زندگی کے رنگوں کو نگلا تھا۔ حال پاکستان، میں آپ کو پسند کرتی تھی اور آپ شمائل آپی، وہ گلگیر لہجے میں خفا سی ہو کر اقرار کر بیٹھی تو یوشے چونکا تھا۔ تھی کا کیا مطلب؟ یوشے نے لب بھیج کر تھی پر زور دیا تھا۔ اس دن آپ کی وہ والی حرکت کے بعد نہیں کرتی میں۔ اس نے منہ بنایا۔ کون سی حرکت؟ یوشے حیران ہوا۔ اب تک کی تاریخ میں وہ اسے جب بھی ملا تھا یوشے کی دانست میں بہت مہذب طریقے سے ملا تھا، لیکن یوشے کو لگا وہ اسے مہندی والے دن کا شکوہ کر رہی ہے تو شکوہ بجا تھا، لیکن اس کی اگلی بات سن کر چونکا۔ وہ وہاں جو کی تھی، طیبہ نے بلش کرتے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ دیکھ کر کھل کر ہنسا۔ میڈم، میں آپ کو اپنی بیگ دکھاؤں تو اس سے کہیں زیادہ برا حال آپ کے ناخنوں نے میرا کیا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں بخار میں تھا۔ یوشے نے بھی کندھے اچکائے۔ بخار میں ایسا تو نہیں کرتے؟ وہ جتا گئی تھی۔ پھر کیسا کرتے ہیں؟ یوشے شوق ہوا تھا۔ اس نے لب بھیجتے رخ پھیر لیا۔ یوشے نے اس کی نازک سی کلائی تھامی تھی اور باہر لے آیا جہاں سب جمع تھے۔ وہ انگشت نہ ہوئی تھی۔ یوشے اس کی کلائی تھامے سیدھا بیٹھک میں لے کر آیا تھا۔ وہاں موجود دادی سمیت سب لوگوں نے تحیر سے بااعتماد کھڑے یوشے اور مجرمانہ سی کھڑی طیبہ کو دیکھا تھا۔ میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں طیبہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یوشے کا اعتماد برقرار تھا۔ طیبہ نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنا نم ہاتھ نکالا تھا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں شمائل آپی میں انٹرسٹڈ ہوں تو بے فکر رہیے کہ ایسا نہ پہلے تھا نہ اب ہو۔ میں نے شمائل آپی کو ہمیشہ بڑی بہن کی نگاہ سے دیکھا ہے، یوشے نے بطور خاص دادی کو دیکھتے جتایا تو دادی نے شرمندگی سے نظریں چرائی تھیں۔ البتہ کاشف کو یہ بات ہضم نہ ہوئی تھی۔ سب نے اپنے ہی اپنے برانڈ ڈھونڈے ہوئے ہیں اور ہمیں کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ واہ، انہوں نے طنز کیا تھا۔ ان کا جذباتی لمحوں میں جاگ
جاگ اٹھا پیار، اتنے اچھے اچھے رشتے ہاتھ سے نکلتے دیکھ وہ واپس جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ سونیا نے انہیں خاطر خفا نظروں سے دیکھا تھا اور اس سے پہلے دادی کچھ کہتی سونیا ہی بول پڑی تھی، بھائی صاحب، امی اور میں نے تو شروع سے ہی طے کیا ہوا تھا کہ یوشے اور طیبہ کی شادی کرنی ہے۔ ہم سب تو ان کی پڑھائی ختم ہونے اور یوشے کا کاروبار سیٹ ہونے تک کا انتظار کر رہے تھے اور اس لیے باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا، لیکن اب جلد ہی کر دیں گے۔ کیوں امی جی؟ سونیا نے اعتماد سے کہتے دادی کی طرف دیکھا تو ان کو اس بات میں سر ہلاتے دیکھ کر سونیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ البتہ طیبہ نے خوشی سے بڑھ کر دادی کو گلے لگا لیا تھا۔ دادی نے بھی اس کے گرد باہیں واہ کی تھیں۔ یوشے مسرور سا دادی پوتی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور سب سے نظر بچاتے طیبہ کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ مینگ کی تو وہ بلش ہوتی ہوئی منہ پھیر گئی تھی۔ کوریا آنے کے بعد اس کا سامنا شورے سے کم ہی ہوتا تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ خود سے اسے نظر انداز کر رہا تھا، اور یہ نظر اندازی شمائل کو چبھ رہی تھی۔ وہ اسی چبھن میں وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ جو وہ پاکستان سے کر کے آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد اس کا فیصلہ پختہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شورے کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی، اس کو شورے کی کال آئی تھی اور اس نے شمائل کو تیار رہنے کا کہا تھا۔ شمائل کو گھر سے پک کرنے سے لے کر اب وہ سوئل فار ریسٹ پارک میں لانے تک وہ خاموش رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شمائل کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، جو آج بطور خاص اس کی پسند کے رنگ میں رنگی تھی۔ تم یہاں کیوں لائی ہو مجھے؟ وہ اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجھلاتے ہوئے خود ہی بولی، کسی سے ملوانا ہے تمہیں، لیکن پہلے تم اس سے مل تو لو جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ شورے نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نہ سمجھی سی اسے دیکھنے لگی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جنگلوک ماسک لگائے اس کے سامنے ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سیدھا ہوا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا شورے کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شورے میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شورے نے قطعی کلامی کی تھی، پہلے اس کی سن لو، پھر تمہیں کسی سے ملوانا بھی ہے۔ شورے جب سننے پر رضامند نہیں تھا تو وہ کیوں بولتی، اس لیے تب کر جنگلوک کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ بات کر کے پارکنگ میں آ جانا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ نروس سی ہوتی جنگلوک کے مقابل آ کھڑی ہوئی، پھر جیسے اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے کا عزم کر کے خود کو مضبوط کیا اور جنگلوک کو دیکھا۔ مجھے معاف کرنا، ایک غلط فہمی کی بنا پر میں نے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، اور اس لیے بھی کہ ہر مقام پر میں ہی غلط رہی ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں جانے انجانے میں آپ سے محبت کر بیٹھی، مگر اس سے کہیں گنا بڑا، بلکہ اولین سچ یہ ہے کہ میں مسلم لڑکی ہوں۔ اب تک مجھے میرا انتقام لایا تھا، اور اب انتقام ہی نہیں رہا تو پھر روبرو کیوں آنا؟ شاید میں کبھی آپ کو بلا نہ پاؤں، مگر یہ یاد ضرور رکھوں گی کہ میرا اصل، میری دنیا، میری آخرت سب میرے اللہ کی امانت ہے، اور اسی سچ کے آگے میں سب بھلا دوں گی۔ اس نے جنگلوک کے بولنے سے پہلے ہی اس نے بولنا شروع کیا تھا اور جنگلوک کو دیکھ کر مسکرائی، وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ میں خود کو تمہاری زندگی کے لیے کوئی مشکل نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں تم اپنی ماں جیسا نصیب رکھو۔ تم کرسچن نہیں ہوگی اور میں مسلم نہیں ہو پاؤں گا، سو بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک شمائل اور ایک میں بھول چکی ہوں دنیا میں ایک جنگلوک ہے۔ شمائل نے قطع کلامی کی تھی اور دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ جنگلوک نے نوٹ نہیں کیا، لیکن شمائل کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ اس کی ماں کی طرح اس کا پہلا عشق بھی ایک کورین مرد تھا، مگر روشانی نے جب فیصلہ کیا وہ بے اختیار تھی، اور جب شمائل نے فیصلہ کیا وہ سب سہہ چکی تھی۔ وہ مطمئن سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پارکنگ میں آئی تھی، مگر شورے کو ایک لڑکی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر چونکی۔ ان کی بے تکلفی سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست سے بڑھ کر ہیں۔ شمائل کو یہ دھچکا لگا، وہ خود کو پاکستان سے ذہنی طور پر شورے کی محبت قبول کر لینے پر آمادہ کر کے آئی تھی، اور یہ کیا؟ شورے نے اس سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن ہاسپٹل میں جب شورے اس کے قریب آیا تھا تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ وہ جاذب روشانی کی محبت دیکھ کر اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ محبت ملے نہ ملے قبول اسے کرو جو ہر سرد و گرم میں ساتھ دینا جانتا ہو، اور اس نے شورے کو ایسا ہی پایا تھا۔ مگر اب وہ اپنے خیالات سے لڑتی ان دونوں کی جانب آئی۔ تم آ گئیں، میری گرل فرینڈ جابیہ سے ملو۔ میری گرل فرینڈ جابیہ سے ملو، اور جابیہ یہ ہے میری کزن شمائل۔ شورے نے اسے قریب آتے دیکھ کر پرجوشی سے تعارف کروایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے شورے کو دیکھتی جلدی سے جابیہ کی طرف ہاتھ بڑھا گئی۔ شورے نے اس کی نم آنکھوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ آج جب اس کو اپنے دوست کی ضرورت تھی تو وہ دامن چھڑا کر دور جا کر کھڑا ہوا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، جابیہ نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کیا خیال ہے لنچ کے لیے چلیں؟ معذرت کے ساتھ میں آپ دونوں کو جوائن نہیں کر پاؤں گی۔ شمائل کو اپنا وہاں کھڑے رہنا مشکل لگا، وہ وہاں سے جلد چلے جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر خیریت سے جانا، شورے کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی بے مروتی کی انتہا دیکھتے آنسو روکتی پلٹ گئی، لیکن شورے کو روکنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اسی شام وہ شورے کے آنے سے پہلے اپنی دوست سوزوجن کے گھر آ گئی تھی۔ ابھی بھی اسے خوشگمانی تھی کہ شورے اس کو لینے آئے گا، لیکن ایک ہفتے بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور وہ اس کے جہاز میں بیٹھنے تک نہیں آیا، جبکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اب کی بار شمائل گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ محبت نہ صحیح، وہ اپنی دوست کو بھی
الوداع کہنے نہیں آیا تھا، وہ اس کے آفس ٹائم میں انکل آنٹی سے مل کر آئی تھی۔ علیزے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ رکنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ چاہے شمائل کی حقیقت یہ تھی مگر شمائل کا اصل وہ لوگ تھے۔ پاکستان۔ دادی واپس سے سامنے دیکھ کر نہال ہوئی تھی اور اس کے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتی تھی۔ اس نے بھی دادی کی چھاؤں میں آ کر سکون لیا تھا۔ گھر میں یوشی اور طیبہ کی منگنی کی تیاریاں جاری تھی۔ شمائل بھی اپنے دکھ کو پس پش ڈال کر بہن کی خوشیوں میں شریک ہوئی۔ دادی نے اس سے اس کی پسند کا پوچھا تھا۔ وہ ایک ساتھ دونوں بہنوں کی منگنی کرنا چاہتی تھی لیکن شمائل نے انہیں مناسب سے انداز میں ٹال دیا اور دادی نے بھی خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ منگنی کی رسم ہوتے ہی یوشی کو طیبہ کے پاس سے زبردستی کھڑا کر کے خود بیٹھ گئی تھی۔ کیا یہاں پھیل کر بیٹھے ہو؟ منگنی ہو گئی نا تو جاؤ اب جا کر قالین اکٹھے کرو۔ شمائل نے اسے لتاڑا تھا۔ یوشی ڈھیٹ بنا، یہ کام ارحم بخوبی کر لے گا، آپ دال میں ہڈی نہ بنے۔ ہائے کس نالائق کو پسند کیا ہے تم نے طیبہ، اسے تو مثال بھی صحیح نہیں دینی آتی۔ شمائل نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بہت احترام سے عرض کیا ہے، ہم نے بذات خود وال لگایا ہے کیونکہ کباب کہنا کباب کی شان کے خلاف تھا۔ اپنی بہن دیکھی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ یوشی نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ جواباً طیبہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ اسی دال کے تم مستحق ہو بیٹا جی۔ شمائل نے دانت نکالے۔ جو میں ساری زندگی شیر و شکر کے ساتھ کھا سکتا ہوں۔ یوشی نے سینے پر ہاتھ رکھتے کارنش بجا لاتے شوخی سے کہا تو وہاں موجود لوگوں کی ہوٹنگ کی وجہ سے طیبہ کندھاری انار بنی تھی۔ فنکشن ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ واش روم میں جانے کے لیے کمرے میں آئی تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک خط رکھا تھا۔ اسے کون بتائے آج کل ای میل یا سیدھے ملنے کا دور ہے اور یہ جناب خط لکھنے بیٹھے ہیں۔ اس نے یوشی کی طرف سے طیبہ کے لیے سمجھ کر جلدی سے کھولا تھا اور اندر کی تحریر وہ کورین تحریر دیکھ کر اس کا دل کہیں زیادہ تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم میرے تکیے کے نیچے ایک خط رکھ کر آئی تھی جس میں لکھا تھا ہر کوئی جاذب نہیں ہوتا اور جو تب تک روشانے کا انتظار کرے جب تک انتظار ختم نہ ہو جائے، پھر انتظار ملن کی صورت ختم ہو یا موت کی۔ میں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کروں گا۔ شمائل نے آگے پڑھنے کے بجائے اس خط کو پھاڑ ڈالا اور نام آنکھوں کو پہنچا تھا۔ اس کے گلے کے بعد بھی وہ ملنے کے بجائے خط لکھ رہا تھا۔ یہ اس سے کٹھور پن کی انتہائی تھی اور یہ خط بھی جس نے رکھا تھا یہاں اس نے صرف ایک پیپر رکھا تھا۔ اگر لفافے میں رکھا ہوتا تو وہ کورین لفافہ دیکھ کر پہچان جاتی، یعنی یہ یہاں سے ہی لکھا تھا مگر رائٹنگ تو شورے کی تھی۔ اس کا مطلب شورے یہیں تھا۔ یہ سوچ ذہن سے نکلتی اس کے پورے وجود کو سن کر گئی تھی۔ منگنی کے فوراً بعد یوشی کا دادی کے کان میں کچھ کہنا اور دادی کا سونیا کو ان کے کمرے میں کسی کے نہ آنے کی تنبیہ کر کے جانا اور سونیا کا بھی تھوڑی دیر بعد وہاں سے کھسک جانا اسے یہ معمول کے مطابق لگا تھا مگر اب اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ اٹھنے لگی تو طیبہ، ایمان اور غانیہ اندر آئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سا نارنجی رنگ کا جوڑا تھا اور اس پر چوڑیاں، اور جیسے سب کچھ سمجھتے مومی گڑیا بن گئی۔ یہ سب اس کے لیے غیر متوقع تھا مگر غمناک کرنے والا نہیں۔ کب اسے تیار کیا گیا، کب وہ دوبارہ سے اسٹیج پر لائی گئی، اسے اپنے ہی خیالوں میں خبر نہیں ہوئی تھی۔ اسے علیزے نے آگے بڑھ کر چوما تھا اور انکل نے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے خوشی سے نم آنکھوں سے سب کو دیکھا لیکن شورے پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ ناراض جو تھی۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی تو شورے اس کے ساتھ استحقاق سے بیٹھا تھا۔ شمائل جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے انجان بنی بیٹھی تھی۔ شورے نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے چھڑا لیا تھا۔ انگوٹھی میں کیسے پہناؤں دادی؟ اس نے دادی کو شکوہ گناہ وہ معصومانہ نظروں سے دیکھا تو دادی نے آگے بڑھ کر آج خود اس کا ہاتھ شورے کے ہاتھ میں دیا تھا۔ شورے کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کر کے وہ کانپی۔ تم تو آج ویسے ہی کپکپا رہی ہو جیسے تب کانپ رہی تھی، شورے نے انگوٹھی پہناتے شوخی سے کہا تھا۔ کب؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ ہاسپٹل میں جب تم نے شورے شرارت سے گویا ہوا تو شمائل نے آدھی بات میں ہی روکا تھا۔ بس اس نے لب بھینجے ٹوکا اور طیبہ کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑتے ہی اس کی انگلی میں پہنانی چاہی تھی۔ بس ہی تو نہیں تھا، شورے نے بڑی حسرت سے جواب دیا تو مسکراہٹ روکنے کی کوشش کے باوجود بھی مسکرا گئی۔ شورے نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا جو حال میں ہوٹنگ ہونے لگی۔ دیکھو میں مانتا ہوں کہ دنیا میں ہر مرد جاذب نہیں ہوتا لیکن میں خود کو تم تک اتنا محدود رکھوں گا کہ آئندہ جب کوئی وفا کی مثال دے تو نام جاذب کے ساتھ شورے کا بھی آئے۔ شورے نے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا۔ شورے بھائی آپ ہمیں پہلے بتا دیتے، آپ کو صرف شمائل آپی کے ہاتھ چاہیے، ہم آپ کو کاٹ کر دے دیتے۔ یوشی نے اسے شمائل کا ہاتھ پھر سے پکڑتے دیکھ کر شوخی سے چٹکلا چھوڑا تھا اور شورے نے اسی وقت خائف سا ہو کر ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ شورے کے یوں پزل ہونے پر کھلکھلا گئی۔ دادی نے اپنے جاذب کی اس نشانی کی ہمیشہ اس طرح خوش رہنے کی دعا کی تھی اور دل میں پھر سے اپنی خطاؤں پر پشیمان ہوتی اللہ سے معافی کی طلبگار ہوئیں اور انہیں یقین تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور ان کو بھی معافی مل ہی جائے گی۔ ختم شد۔ تو جی لسنرز، مجھے تو یہ ناول جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی انٹرسٹنگ تھا
اور بی ٹی ایس کے تو آپ کو ینگ جنریشن ویسے بھی بہت بڑی فین ہے، اور اب اس کے حوالے سے یہ اسٹوری مجھے تو بہت اچھا لگا. اور پلیز آپ بھی اچھے اچھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور آپ میں سے کون کون جو ہے وہ بی ٹی ایف کے فین ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اللہ حافظ.